अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। राह अल्फ ईशा रहमान केस नंबर 8। बहुत माजरत, इसको हमें थोड़ा सा ही अपलोड करना पड़ा, हटाना पड़ा क्योंकि कुछ इशू था। तो इस इशू को सेटल करके तो फिर हम लोग इसको अब दोबारा से अपलोड कर रहे हैं। उम्मीद है कि अब कोई मसला नहीं होगा और माजरत के जो दरमियान में पढ़ रहे थे उनको तंगी हुई, इसलिए अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ज़ाले के जाने की खबर आम हुई तो कदीम साहब कराची से आलम विला तशरीफ़ ला चुके थे। वैसे बात करना चाहते थे मगर न जाने क्यों लाला को इनसे मुखातिब होना एक उलझन मालूम हो रहा था। वो छुप रही थी, वो इनके सामने जाने से भी कतरा रही थी। सलाम दुआ करती वो गायब हो चुकी थी। डिनर के वक्त कमरे से निकलते इसका सामना अबरार से हुआ। उसे हमेशा की तरह ज़ाले को देखते हुए अपने बाल संवारे। अबरार के बाल काफ़ी हैवी थे, स्याह रंग के, घने और हल्के से गर्दन तक बढ़े हुए। लाला वो रुककर पलटी। तुमसे कुछ बात करनी थी। मेरे पास वक्त नहीं। वो एक साइड से निकली। अरे रुको तो प्लीज़। वो एकदम से उसके सामने आ रुका। तुम मुझसे क्यों खफा हो? इस सब में मेरी क्या गलती है भला? तुम्हारी गलती यह है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम कमज़ोर और बुज़दिल हो। वो गर्दन झुका गया। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? 2 दफ़ा भाई से मार भी खा चुका हूँ, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? वो मस्कीन सी सूरत बनाए बोला। वो एक कदम करीब हुई। यू नो व्हाट अबरार, ये वक्त है ख़ुद को मजबूत और फैसला कुन बनाने का। अगर तुम आज 2 या 3 दफ़ा मार खा कर चुप बैठना और फिर पीछे हटना शुरू हो जाओगे तो सारी ज़िंदगी मुकाबले खड़े होकर फ़ैसला नहीं कर पाओगे। जो गलत है वो गलत है और इसके लिए सबको ही स्टैंड लेना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। मैं समझ रहा हूँ आप ही, और मैं अमल भी करूँगा, मगर आप मुझसे खफा तो ना हो। वाइस्तगी से बोला। ज़ाले के असाब मध्यम पड़े। चाचू कहाँ हैं? घर नहीं आए अभी तक? शायद मसरूफ़ हैं। और तुम बजाय उनकी खबर रखने के आवारा फिर रहे हो? वो निगाहें घुमा गया। तुम मेरी कितनी इज्जत करते हो अबरार? उसने गर्दन उठाकर उसे देखा, जितने एक छोटा भाई बड़ी बहन की करता है। वो दोनों बाजू आपस में बांधे। तुम्हारे 2 लेक्चर्स होते हैं ना कॉलेज में? नहीं, 4 होते हैं। वो मुस्कुरा कर बोला। ज़ाले ने हाथ हवा में उठाया। वो एकदम से इससे फासले पर आया। ज़्यादा बकवास ना करो, वो सर्द लहजे में बोली। जी 2 ही होते हैं, वो दबक कर बोला। तो मेरी एक बात नाक खोल कर सुन लो। कान खोल कर होता है मेरे ख्याल से, उसने उसे दुरुस्त करना चाहा। वो नीम आंखें खोले उसे देख रही थी। तुम कान से सांस ले सकते हो? अबरार ने सोचते हुए नफ़ी में सर हिलाया। ना से लिख सकते हो ना? जी ले सकते हैं। तो इसे खोलो और मेरी बात ध्यान से सुनो। वो एकदम अलर्ट हुआ। कल से तुम अपने 2 लेक्चर्स अटेंड करोगे और इसके बाद सीधा चाचू के ऑफिस जाओगे। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? उसने रोनी सूरत बनाए कहा। चाचू अकाउंटेंट हायर कर रहे हैं ना? उसने इस बात में सर हिला। तो वो काम अब तुम करोगे। मगर मुझे अकाउंटिंग नहीं आती। तो सीख लो, मुश्किल नहीं है। ये आवारागर्दी और मुश्तंडपना जो है ना, ये गारिद करो और कल से तुम ऑफिस आओगे। अबरार ने बेबसी से उसे देखा। वो एक कदम उसके करीब हुई। अबरार, मेरी तरफ देखो और ध्यान दो। तुम्हारे बाप को तुम्हारी ज़रूरत है। खैर से बड़ा भाई तो पल्ला झाड़कर फारूक हो ही चुका है। इससे तो उम्मीद लगाना गटर में गिरने के बराबर है। तुम जानते हो ना, चाचू ज़रा सी बात की भी कितनी टेंशन ले लेते हैं। जी, मैच्योर हो जाओ अबरार, यही वक्त है। इनका बाजू बनो और इन्हें यकीन दिलाओ कि वो अकेले नहीं हैं। तुम हो और तुम इनका साथ दोगे। जो आजकल हालात चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और वहाँ वो अकेले होते। खुदा न खास्ता कल को अगर इन्हें वहीं कुछ हो गया तो कौन होगा इनके पास? अपनी आंखें खोलो अबरार, साथ दो इनको। वो खामोशी से गर्दन झुकाए खड़ा अपने हाथ की पुश्त खुजा रहा था। ऐसा वो तब करता था जब संजीदा हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? उसने इस बात में सर हिलाया। समझ रहा हूँ। तुम समझदार हो, इसलिए तुम्हें प्यार से समझाती हूँ। मैं जा रही हूँ फ़िलहाल तो, मगर जल्दी वापस भी आ जाऊँगी और मेरे वापस आने पर मैं यहाँ एक अलग अबरार देखना चाहती हूँ। समझ रहे हो ना? वह इस बात में सर हिला गया। और अगर यही हरकतें रही तुम्हारी तो कसम खाती हूँ तुम्हें ब्लू पाइन की पहाड़ी से धक्का देकर नामो निशान मिटा दूँगी। वो सर की पुश्त खुजा गया। ज़ाले ने बढ़कर इसकी पेशानी पर बिखरे बाल संवारे। ध्यान रखना चाचू का। वह हल्का सा मुस्कुराता इस बात में सर हिलाया।
آپ کو مس کروں گا۔ وہ مسکراتی ہوئی پلٹی۔ کوئی میرا پوچھے تو کہہ دینا بھوک نہیں ہے۔ اوکے۔ اس نے سر اسپات میں ہلایا اور وہ سیڑھیاں چڑھتی چھت کی طرف چل دی۔ ابرار نے ایک لمبا سانس بھرا اور واقعی کافی کچھ سمجھ چکا تھا۔ مسکراتا ہوا وہ حال سے گزرا تو اچانک اس کے سامنے نمودار ہونے والے شخص اس کے قدم روک گیا۔ السلام علیکم مصعب بھائی۔ وعلیکم۔ اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو برخوردار؟ وہ ابا جان سے کچھ کام تھا بس وہیں۔ اس نے سر اسپات میں ہلایا اور ایک طرف ہو۔ ذرا سنو۔ وہ رکا۔ زالے تم سے کیا کہہ رہی تھی؟ ابرار نے تفتیشی انداز سے اسے دیکھا اور وہ مسکرا دیا۔ آپس کی بات ہے ہماری۔ اس نے بال سنوارے۔ سامنے کھڑا شخص ایک پل میں بڑھتا اسے گردن سے جکڑ لیا۔ سیدھی بات کا سیدھا جواب دیا جاتا ہے بچے۔ ابرار کی آنکھیں ایک دم ہی بڑی ہوئیں۔ وہ تو بس مجھے سمجھا رہی تھی۔ کیا سمجھا رہی تھی؟ وہ اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ وہ عیسیٰ بھائی کے حوالے سے اور ابا جان۔ وہ سب کی مضبوط ہوتی گرفت سے اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ اس نے ایک پل میں اسے آزاد کیا تو وہ گہری سانس بھرتا اپنی گردن مسلنے لگتا۔ اس نے جو سمجھایا اس پر عمل کرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا قدم موڑتا چل دیا۔ ابرار نے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ بڑے ہی خطرناک لوگ ہیں۔ وہ اپنی گردن مسلتا وہاں سے 100 کی اسپیڈ سے نکلا۔ کچھ ضروری کام سر انجام دیتا وہ رات کے تقریباً 12 بجے کے بعد گھر لوٹا تھا۔ مصعب نے سیدھا سالے کے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ وہ بے اختیاری اندر داخل ہوا مگر وہ وہاں پر نہیں تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اسے کال ملائی تو اس کے موبائل کی رنگ اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ مصعب نے تکیہ ہٹاتے دیکھا۔ اس کا موبائل گنگنا رہا تھا۔ ایک نظر دیکھتا وہ مڑا اور اگلے ہی پل رکا۔ اس نے اس کا موبائل تھامتے اسکرین پر نگاہیں جمائیں۔ مغیباً کالنگ۔ اس نے اسکرین پر جگمگاتا اپنا خوبصورت سا نام دیکھتے آنکھیں سکیڑی۔ اس کا موبائل واپس پھینکتا وہ چھت کی طرف چل دیا۔ یقیناً وہ وہیں تھی۔ وہ ریلنگ کے قریب زمین پر بیٹھی تھی۔ وہ اس کی پشت سے کمر ٹکایا بیٹھا۔ یہاں بیٹھی ہوں۔ ڈھونڈ رہا تھا تمہیں۔ کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ بات کرنی تھی تم سے۔ وہ آسمان پر نگاہیں جمائی ہوئی تھی۔ صبح 5 بجے کی فلائٹ ہے ہماری۔ 5 بجے؟ وہ تو 12 بجے تھی نا؟ تھی تو، مگر میں نے کینسل کروا دی۔ کس لیے؟ دل چاہا تھا۔ سالے نے لمبی سانس بھری۔ چاچو تم سے بات کرنا چاہتے تھے۔ تم ڈنر پہ کیوں نہیں آئی؟ بھوک نہیں تھی۔ آر یو اوکے؟ سالے نے ذرا سی گردن گھما کر اسے دیکھا۔ مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ ہاؤ وڈ آئی نو؟ تمہیں کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ آنکھیں گھماتی رخ موڑ گئی۔ وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا۔ اس کی ہر بات کا وہ سیدھا اور مختصر جواب دے رہی تھی۔ تم سے کچھ پوچھوں؟ سالے نے لبدباتے پوچھا۔ تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے کیا؟ مصعب نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ ہاں ہے ایک۔ سالے کی نگاہیں آسمان سے ہٹ کر اس کے کندھے پر جا ٹکی۔ تو تم نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ مجھ سے کیوں کی؟ وہ مسکرا دیا۔ گرل فرینڈ کا مطلب تم کیا لیتی ہو؟ میرے خیال سے جسے ہم پسند کرتے ہو۔ کیا تم نے کبھی اس لفظ کو تسلی سے دہرایا؟ مطلب؟ گرل فرینڈ اس کا ایک مطلب نہیں ہوتا۔ ہاں مجھے وہ پسند ہے۔ ہماری میں زبان میں کہیں تو آئی لائک ہر، اور مغربی روایت کے مطابق کسی کو لائک کر لو اور لو کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مثلاً وہ اپنے دوپٹے کا پہلو انگلیوں میں الجھا رہی تھی۔ جب ہم کسی سے کہتے ہیں دیٹ آئی لائک یو تو اس کا مطلب ہو کہ آئی لائک یو ایز اے فرینڈ، اور اس کا تفصیلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ہمارے حلقہ احباب میں شامل ہو جائے جسٹ ایز اے فرینڈ۔ اور جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں دیٹ آئی لو یو اٹ مینس ہم چاہتے ہیں کہ وہ شخص ہماری زندگی میں شامل ہو جائے ایز اے لائف پارٹنر۔ اب تم گرل فرینڈ سے کیا مطلب لیتی ہو یہ تو تم پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ وہ شریر سا مسکرائی تھی۔ تم اتنا بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ بس تمہاری دوست ہے۔ وہ نہ ہمیں گردن ہلا گئی۔ مگر تمہیں تو تفصیل سننا پسند ہے نا ہر بات کی؟ سالے نے لب دباتے اپنی پیشانی کھجائی۔ تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے کیا؟ اس کے سوال پر سالے کی پیشانی پر سلوٹ ابھری۔ یہ کیسا سوال ہے؟ مشکل ہے کیا؟ مشکل نہیں، بے تکا ہے۔ مطلب تم اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہو کہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے، تو کیا بوائے فرینڈ سے جا کر پوچھوں؟ زالے نے سر جھٹکا۔ بقول دادو مشرقی مرد اپنی بیویوں کے معاملے میں بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، ایسی تھی بے تکی باتیں نہیں پوچھتے۔ تو ہی پوچھ رہا ہوں نا۔ زالے نے گردن گھمائی۔ اگر ہاں کہوں تو؟ مصعب نے دھیرے سے اس کے سر کی پشت سے سر ٹکایا۔ مشرقی مرد اپنی عزت کے معاملے میں کافی زیادہ خوددار ہوتے ہیں۔ جانتی ہوں۔ تو یہ بات مد نظر رکھتے ہوئے ہی جواب دینا۔ وہ ایک پل کو رکی اور اگلے ہی پل کھل کر مسکرائی، مگر وہ اپنی مسکراہٹ اس سے چھپا گئی تھی جو کہ اس کی غلط فہمی تھی،
ہوتا تو کزن سے شادی کرنے کی نوبت نہ آتی۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ دیٹس ویری سیڈ، وہ شرارت سے بولا تھا۔ ایکسٹرا سیڈ، مسب نے اس کے سر پر ہلکی سی سر کی ضرب لگائی۔ میرے خیال سے اب سونا چاہیے۔ وہ اٹھی اور چل دی۔ 2 قدم چلنے پر اسے اپنے دوپٹے کے پلو پر کھنچاؤ محسوس ہوا۔ وہ رک گئی۔ سالے نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، مسب کی نگاہیں اس کے پلو پر تھیں۔ دوپٹہ چاہیے کیا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سالے نے اپنا دوپٹہ گلے سے اتار کر اس کی طرف اچھالا۔ وہ سیدھا اس کے سر پر گرا اور اس کا چہرہ ڈھانپ گیا۔ سرمئی رنگ کے سادہ دوپٹے کے نیچے سے اس کی مسکراہٹ نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ بال باندھتی چل دی۔ کتنی ہی دیر وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ اس کے مکمل چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ مسب نے دوپٹہ چہرے سے ہٹاتے اسے بغور دیکھا اور وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ مکمل سائیکو لڑکی ہے۔ وائبرو اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھتا واپسی سے دوپٹہ چہرے پر پھیلایا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو مسلسل بجتا فون اس کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ اس نے اسے اٹھاتے کان سے لگایا۔ دوسری طرف انشرا بول رہی تھی، اتنی جلدی جا رہی ہو؟ مگر تم نے تو کہا تھا کہ صبح یوں نہیں آؤ گی۔ آنا تھا یار، مگر فلائٹ کا ٹائم چینج ہو گیا ہے، اس لیے۔ انشرا نے اداسی صورت بنائی، مگر وہ شریر سا مسکرائی تھی۔ تو آخر مثال قدیم اب اپنے شوہر کی لائن پر چلنا شروع ہو چکی ہیں؟ وہ دھڑام سے بیڈ پر آ گری۔ ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہی ہوں، بس 3 ماہ کی بات ہے۔ اور رہی بات شوہر کی، تو یہ پاکستان ہے انشو، یہاں ہماری قسمت اکثر ہار جاتی ہے اور ہمارے ڈھیٹ کزنس جیت جاتے ہیں۔ انشرا کی ہنسی بلائند ہوئی۔ 100%۔ سالے نے اپنے بال انگلیوں میں رول کرنے شروع کیے۔ انشرا سے کچھ تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد اس نے موبائل ایک طرف پھینکا اور کروٹ بدلتی کسی گہری یاد میں کھوتی ہی چلی گئی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ڈھیروں ہی احساسات لہرا رہے تھے۔ کبھی وہ ان کو سمیٹتی تو کبھی وہ اس کے ہاتھوں سے پھسل جاتے۔ سالے قدیم کی زندگی کا ایک نیا چیپٹر شروع ہونے جا رہا تھا، جس کی سختیوں سے وہ بے خبر تھی، جس کے راستوں اور دشواریوں سے وہ انجان تھی۔ مگر وہ کچھ مطمئن سی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ کھڑا انسان سپورٹیو تھا، جو خیال رکھنا جانتا تھا، مگر وہ کتنا خیال رکھنا اور کتنی حفاظت کرنا جانتا تھا، اور کب تک وہ اس سے انجان تھی۔ اور کبھی کبھی انجان رہنا انسان کو بڑی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، ایک ایسی آزمائش جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ ایئرپورٹ پر اسے الوداع کہنے کے لیے گھر کے 2 افراد کے علاوہ باقی سب موجود تھے۔ عالم صاحب اور زہرا بیگم سے ڈھیروں نصیحتیں اور ٹپس دیتی وہ پاکستان کو الوداع کہہ چکی تھی۔ اپنی روایات اور ماحول کے بالکل مترادف ماحول دیکھتی وہ عجیب محسوس کر رہی تھی۔ ایئرپورٹ سے نکلتے وقت سامان کی چیکنگ کرتے وہ اس کے ہمراہ لابی میں رکی تھی۔ ڈھیروں ہی افراد اپنے اپنے بیگز حاصل کرنے اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں تھے۔ لابی میں کافی رش تھا، مگر یہاں کے لوگوں میں ایک چیز اچھی لگی تھی اسے، وہاں موجود سبھی افراد ایٹیکیٹس بخوبی جانتے تھے۔ یہ سالے کا پاکستان نہیں تھا جہاں لوگ ایک دوسرے کے سروں پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہاں کہیں لوگوں کی لائن بنی ہوئی تھی تو کہیں کوئی اپنے سے آگے کھڑے انسان کے گزرنے کا انتظار کرتا آرام اور تحمل سے کھڑا تھا۔ چلو چلتے ہیں۔ اپنا بیگ دھکیلتے مسب نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس کے ہاتھ کی طرف تو کبھی اس کے چہرے کی طرف دیکھتی چپ چاپ کھڑی تھی۔ سالے نے اپنی شال کا پلو اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ ایک گہری سانس خارج کرتا وہ اس کا پلو تھامے اسے ایک قدم آگے چل دیا۔ انٹرنس پر پہنچتے اس سے دور سے عفاف بیگم ود مکمل فیملی کھڑی دکھائی دی۔ وہ ان کی طرف ہاتھ ویو کرتی مسکرا رہی تھی۔ سالوں کو دیکھتے وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کا استقبال کافی خوبصورت طریقے سے کیا گیا۔ گھر پر ویلکم تھیم اور خوبصورت کی سی ڈیکوریشن سجائی گئی تھی۔ وہ خوش ہوئی تھی۔ اس کے تایا جان کی فیملی کافی ہنسمکھ اور سپورٹیو تھی۔ عفیفہ اور عفاف بیگم اس سے نان سٹاپ باتوں میں جت چکی تھی، جبکہ سالے کو جیٹ لیگ کی وجہ سے تھوڑی سی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ لالا، میرے خیال سے تمہیں ریسٹ کرنی چاہیے، تھک گئی ہوگی۔ عفیفہ نے اسے نیم موجود سی دیکھتے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آؤ تمہیں تمہارا نیا کمرہ دکھاتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے لکڑی کی سیڑھیاں چڑھتی اوپر والے حصے کی طرف بڑھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کچھ لمحے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ کمرہ کافی کشادہ اور خوبصورت تھا۔ بیڈ کی پچھلی دیوار پر اس سڑو سے بندے کی کافی بڑی تصویر آویزاں تھی۔ اس کے کمرے کا تھیم بلیو اور پیچ تھا۔ سلیقے سے سجی ہر چیز مستواسم کی صفائی ستھرائی کو نمایاں کر رہی تھی۔ اٹس یور روم، ریسٹ کر لو۔ وہ مسکراتی ہوئی مڑی تو سالے نے اس کی کلائی تھامی۔ 1 منٹ، کیا یہ تمہارے بھائی کا کمرہ ہے؟ میرا مطلب ہے وہ رکی تو عفیفہ کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ ہاں بھائی کا روم ہے، مگر میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ کیوں نہیں، تم ان کی وائف ہو لالا۔ عفیفی،
وہ اس کا ہاتھ تھامتی کمرے سے باہر ہوئی۔ آئی تھنک تم جانتی نہیں ہو۔ کیا نہیں جانتی؟ ہمارا بس نکاح ہوا ہے، رخصتی تو نہیں۔ تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو مطلب جب تک رخصتی نہیں ہوتی شوہر اور بیوی ایک کمرہ شیئر نہیں کر سکتے؟ ہاں، کیا واقعی؟ میں نہیں جانتی تھی۔ وہ کچھ الجھی۔ کوئی بات نہیں، اب جان لو گی۔ وہ سر کھجا گئی۔ پر مجھے ممی نے پہلے نہیں بتایا اس بارے میں، اور میں سچ میں نہیں جانتی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ اس سے نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ کمرہ شیئر کر سکتی ہو اگر تم چاہو تو۔ سالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیوں نہیں؟ وہ اچھل ہی پڑی تھی۔ تو چلو پھر۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ تم فریش ہو جاؤ، میں بس ابھی آتی ہوں۔ وہ زن سے کمرے سے باہر ہوئی۔ زالے نے اپنی شال اتارتے دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینکا اور بیڈ کے کنارے آ بیٹھی۔ وہ سر اٹھائے ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے سب کچھ انجان لگ رہا تھا۔ ممی، ممی کہاں ہیں آپ؟ وہ بھاگتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ ہاں بیٹا، میں یہاں ہوں۔ عفیفہ ان کے قریب آ رکی۔ ممی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیا؟ وہ آٹومیٹک مگ میں کافی بنا رہی تھی۔ اس نے زالے کی کہی بات ان کی گوش گزار دی تو عفاف بیگم نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بیٹا، یہ رواج تو پاکستان میں چلتا ہے، یہاں نہیں، اور اگر وہ روم شیئر کر بھی لیں گے تو کوئی بڑی بات تو نہیں۔ وہ نارمل انداز میں بولی۔ مگر اسے اچھا نہیں لگا ممی۔ عفاف بیگم نے سر کھجایا۔ مصب ضرور خفا ہوگا۔ عفیفہ نے کندھے اچکائے۔ آپ اسے سمجھا دینا، اوکے؟ وہ ان کے گال پر تھپکی دیتی کچن سے چلی گئی۔ عفاف بیگم کچھ سوچتی انگلیاں آپس میں الجھا رہی تھی۔ وہ فریش ہوتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی بیوی اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ اس کے مطابق تو اسے یہیں ہونا چاہیے تھا۔ کچھ دیر انتظار کرنے پر وہ کمرے سے نکل کر عفیفہ کے کمرے کی طرف چل دیا۔ دروازے پر ناک ہوا تو عفیفہ سمیت زالے نے اسے دیکھا۔ عفیفہ نے تیزی سے آنکھیں گھمائیں۔ بھائی، وہ ممی آپ کو بلا رہی تھیں، شاید کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا چل دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اب دوبارہ یہاں نہیں آئے گا۔ ہاں، کم آن ممی، اب یہ کیا نیا فلسفہ ہے؟ فلسفہ نہیں بیٹا، درست بات ہے۔ مجھے لگا تھا شاید وہ اس بات کو نارملی لگی، مگر شی از رائٹ۔ پر کیوں؟ کیا وجہ ہے پارٹ ہونے کا؟ وہ الجھا۔ بیٹا، تم بھی تو جانتے ہو نا، رخصتی سے پہلے یوں یہ بھی کمرہ شیئر نہیں کر سکتے۔ اس کی اجازت نہیں۔ میرے خیال سے نکاح ہونا کافی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ مصب کی پیشانی پر سلوٹیں ابھری۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، ابھی کوئی بات مت کرنا، کچھ دن رک جاؤ، اور اگر وہ اس بات کو نارملی لے گی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو اسے فورس مت کرنا بیٹا۔ اس میں فورس کرنے والی کون سی بات ہے ممی؟ شی از مائی وائف اینڈ دیٹس اٹ۔ وہ گردن سرد لہجے میں بولا۔ عفاف بیگم نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ریلیکس بیبی، ایک دو دن ویٹ کر لو، میں اس سے بات کروں گی، مگر تم مت کرنا، اوکے؟ وہ غصے سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بچوں جیسی حرکتیں اس لڑکی کی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا ان کے کمرے سے نکل کر گھر سے باہر کی طرف بڑھا۔ مصب نے دروازے کے قریب لگے ہینگر سے اپنی جیکٹ اتار کر پہنی اور دروازہ زور سے بند کرتا گھر سے نکلا۔ عفاف بیگم نے سکھ کا سانس لیتے اپنی پیشانی کھچائی۔ وہ رش سے بھرپور سڑک پر چلتا ہی جا رہا تھا۔ مصب نے جیب سے سگریٹ نکال کر لبوں میں دبائی۔ ایک گہرا کش بھرتے ہوئے ہوا میں تحلیل ہوتا دھواں اس کے چہرے پر پھیل رہا تھا۔ عفیفہ سے باتیں کرتی وہ نہ جانے کب سو گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے وجود میں شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ بمشکل اٹھ کر وہ واش روم تک آئی۔ زالے مکمل آنکھیں کھولتے اندھیرے میں دیوار پر لگی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ صبح کے 4:26۔ شکر کرتی وہ فریش ہونے چل دی۔ وضو کرتی وہ بالکنی کے قریب آ رکی۔ اس وقت اسے چائے نماز کون دے سکتا تھا، اور ان سب کی مینٹالٹی دیکھتے ہوئے وہ اتنا تو اندازہ لگا سکتی تھی کہ یہاں اسے چائے نماز تو نہیں مل سکتی۔ وہ اپنی شال اٹھا کر فولڈ کرتی بالکنی سے ذرا فاصلے پر بچھا گئی۔ نماز سے فارغ ہوتے وہ گھٹنوں کے گرد بازو باندھے آسمان پر چمکتے ہلکے سے چاند کو دیکھ رہی تھی جو ابھی تک موجود تھا۔ اس کے جانے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ نہ جانے کیوں، مگر اسے یہاں ایک سکون کا احساس ہوا تھا، ایک ایسا سکون جو وہ ہر فکر سے آزاد تھا۔ اب یہاں اس کے بیدار ہونے کے بعد اس کی نگاہوں کے سامنے وہ زہر بھرے چہرے نہیں آنے والے تھے۔ اب کوئی اسے جلی کٹی باتیں نہیں سنانے والا تھا۔ کسی بےتکی انسان کو دیکھ کر اس کا موڈ خراب نہیں ہونے والا تھا۔ اب یہاں سے اسے کسی بھی قسم کی ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھانا تھا۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، شاید سب ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ وہ مسکرا دی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون پھیلا تھا، جو سکون وہ ایک مدت بعد محسوس کر رہی تھی۔ آنکھیں مونتے اچانک ہی اس کی سماعتوں سے زوردار آواز ٹکرائی۔ شاید مین ڈور بند ہونے کی آواز تھی، مگر صبح کے اس وقت کون ہوگا؟ وہ شال ایک طرف رکھتی بے اختیار ہی کمرے سے نکل کر سیڑھیوں پر آ رکی۔ سیڑھیوں کی اور سے جھک کر دیکھنے پر اچانک ہی اس کی نظر اس شخص پر پڑی۔ وہ اپنی جیکٹ اتار کر دروازے کے قریب لگے ہینگر پر لٹکا رہا تھا۔
मसब ने अपने जूते उतारे और एक तरफ रखता किचन में दाखिल हुआ। वो सीढ़ियों की ओट में खड़ी उसे देख रही थी। ये इस वक्त कहाँ से आ रहा है? किचन में बुलंद होती हल्की हल्की आवाज़ से वो इतना तो अंदाज़ा लगा रही थी कि वो कॉफ़ी बना रहा है। कुछ ही देर बाद वो किचन से निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो वो 1 सेकंड की तेज़ी से सीढ़ियों की ओट में जा छुपी। उसके हाथ में कॉफ़ी का मग था। वो सीधा अपने कमरे की तरफ चल दिया। लंबी सांस खारिज करती वो वापस चल दी। पता नहीं कहाँ से आवारागर्दी करके आया, वो भी इस वक्त। दिल ही दिल में सोचती हुई वो बेड पर आ लेटी। अफीफ़ा तो दुनिया फरामोश किए मस्त सो रही थी और ज़ाले की आंखों से नींद चोरी हो चुकी थी। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई। वो आफाक बेगम के साथ किचन में मसरूफ़ थी। उनके मना करने के बावजूद वो हर छोटे छोटे काम में उनकी मदद करवा रही थी। लाला बेटा, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगी। मैं भी, वो आहिस्तगी से बोली। तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ? आफाक बेगम ने एक चोर नज़र उसे देखते कहा। जी कहें। बेटा, मेरे ख्याल से अपने शौहर के साथ कमरा शेयर करने में कोई बुराई तो नहीं है। वो नॉर्मल और नर्म लहजे में बोली। ताई जान, आप जानती हैं ना, रुखसती से पहले कुछ हदबंदियाँ होती हैं और वो हमें कायम रखनी चाहिए। आप तो ये बात जानती ही हैं। ठीक कहा ना? वो मुस्कुरा दी। हाँ, तुमने ठीक कहा बेटा, मगर इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है। मैंने कब कहा कि बुराई है? बस लिमिट्स बहाल रख रही हूँ। वो खुलकर मुस्कुरा दी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इट्स ओके, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं मसब को समझा दूंगी। वो इसके कंधे पर हाथ रखती बोली। साले ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। वो नहीं जानता क्या? जानता है ऑफ कोर्स, मगर आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं पुरानी रसूमात को। वो मुस्कुरा कर बोली। पुरानी रसूमात तो नहीं है ये ताई जान, ये तुम्हारा मज़हब है। वही तो कहा मैंने। वो मुस्कुराती हुई अपने काम में मसरूफ़ हुई। वो कुछ उलझ सी गई थी। साले ने इनके हमरा नाश्ते की मेज़ तरतीब दी। वो हर काम इनसे पूछकर तरतीब से कर रही थी। सुबह सुबह नाश्ते पर इतनी रौनक देते अजीम साहब साले की तारीफ़ में मसरूफ़ हो चुके थे। बहू ने तो घर में रौनक बखेर दी भई, वरना तो यहाँ सब अपनी मर्ज़ी से उठते और रूटीन के मुताबिक नाश्ता करते हैं। फिर तो आपकी रूटीन ख़राब करके ही जाऊँगी। उसकी बात पर सब हंस दिए, सवाए सड़ो बंदे के। वो खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ़ था। मम्मी, फॉर्म प्रेप कर दें, मुझे जल्दी निकलना है आज। वो नाश्ते के दरमियान बोले। अरे बेटा, अब तो तुम्हारी बीवी आ गई है ना, वो करेगी प्रेप। क्यों लाला? साले ने सवालिया निगाहों से उन्हें देखा। मसब ने एक नज़र उसे देखते वापसी से निगाहें नाश्ते पर मरकूज़ कर ली। नाश्ता ठीक से कर लो, फिर मैं तुम्हें समझा देती हूँ। वो सरास बात में हिला। नाश्ते से फारग होती वो आफाक बेगम के हमरा इसके कमरे की तरफ चल दी। वो उसे उसकी रूटीन की तफसील समझा रही थी और साले की इतनी प्रिपरेशन सुनती और समझती उलझ सी रही थी। बस ऑफिस जाने के लिए इस बंदे को इतनी तैयारी चाहिए। वह सर खुजाकर रह गई। उसने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी हर चीज़ निकाल कर तरतीब से रख दी। इसका फॉर्मल सूट, शूज़, वॉच, बाव और वगैरह वगैरह। सारे को ब्राउन कलर बहुत पसंद था। उसने अपनी पसंद के मुताबिक इसी रंग की सभी चीज़ें निकाली थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसकी नज़र इस सांवली सी लड़की पर पड़ी जो इसकी वॉच कलेक्शंस काफ़ी दिलचस्पी से देख रही थी। साले ने पलट कर उसे देखा और वो इसका दराज बन के ड्रेसिंग मिरर से फासले पर हुई। मसब ने एक नज़र हर चीज़ को देखा। उससे सब कुछ ठीक लगा सिवाय उस कलर के। मुझे ये कलर पसंद नहीं, ये कहता वो अपनी शर्ट उतार कर उसकी तरफ फेंक दिया। साले ने एकदम से ही चेहरे का रुख मोड़ा। कोई और निकाल दो। मुझे पसंद है इसलिए यही निकाला। वो एक तरफ से होती उसके करीब से गुजरी। मसब ने उसकी कलाई थाम ली। पहनकर तो मुझे जाना है ना, तुम्हें तो नहीं। साले ने आईब्रो उठाए। और रियली? वो इसकी जाने पुष्ट किए खड़ी थी। फिर तो तुम्हें खुद ये सब अपने हाथों और पसंद से करना चाहिए ना, क्योंकि पहनकर तो तुमने जाना है। किसी और को क्या पता तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं। और कोई भी निकाल दो चलेगा, ये कलर नहीं। आई डोंट लाइक इट। मगर मुझे तो ये अच्छा लगा सब में से। ये कलर अच्छे दिन की शुरुआत के लिए पहना जाता है और मेरे ख्याल से तुम्हें अपना दिन ख़राब तो नहीं करना चाहोगी। वो उलझकर बालों में हाथ फेर गया। वो इसके सामने आ रुका था। साले ने चेहरे का रुख एक तरफ किया। मेरे ख्याल से एक अच्छी बीवी को अपने शौहर की पसंद का ध्यान रखना चाहिए। वो रुक रुक कर बोला था। बिल्कुल रखना चाहिए, और मेरे ख्याल से एक अच्छे शौहर की भी यही जिम्मेदारी होती है। साले ने उसकी आंखों में देखते कहा। मसब का दिल चाह रहा था बढ़कर इसके बाल उखाड़ दे। वो इसे अपने सामने यूँ ज़बान चलाने वाले से चिढ़ थी, मगर वो खुद पर जब्त किए खड़ा रहा। तुम ये पहन कर नहीं जाना चाहते तो अपनी मर्ज़ी का डिसाइड कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगेगा। वो एक तरफ से निकल कर चढ़ दी। वह इसकी जानिब मुड़ा और साले को अपनी कलाई पर ज़ोरदार गिरफ्त महसूस हुई और अगले ही पल
وہ ایک جھٹکے سے پلٹتی اس کے کندھے سے آ ٹکرائی۔ وہ اتنی تیزی سے پلٹی تھی کہ اس کے بال اس کے چہرے پر پھیل چکے تھے۔ وہ ایک دم اس سے فاصلے پر ہوئی۔ یہ کیا بچپن ہے؟ یہی میرا بھی سوال ہے۔ وہ ایک قدم قریب ہوا تو وہ 2 قدم کے فاصلے پر ہوئی۔ اس نے ایک ہاتھ دیوار پر رکھتے چہرہ اس کے مقابل کیا۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں یہ کلر پسند ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلایا۔ مگر مجھے زہر لگتا ہے۔ سالے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے قدرے فاصلے پر کیا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کرتا آنکھیں مینچ گیا۔ تمہارے پاس آپشنز موجود ہیں مصعب اعظم، یا تو یہ زہر پی لو یا رد کر دو، اٹس اپ ٹو یو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ پلٹی اور اس کے کمرے سے نکل گئی۔ وہ جا چکی تھی اور وہ اپنی جگہ پر شل کھڑا تھا۔ بیوی ہونے کی ذرا بھی مینرز نہیں ہے اس عورت کو۔ وہ سر جھٹکتے پلٹ کر وارڈروب کی طرف آیا۔ اس نے اپنا پسندیدہ بلو کلر کا سوٹ نکال کر بیڈ پر رکھا اور فریش ہونے چل دیا۔ زالے کے چہرے پر بیزاری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ نہ عقل ہے نہ ہی تمیز، بیوی ہوں تو کیا کبھی بھی کچھ بھی کرے گا؟ ڈنگر کہیں گا۔ بڑبڑاتی وہ عفیفہ کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں آفاق بیگم کے ہمراہ بیٹھی گپوں میں مصروف تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولا اور تیزی سے اندر داخل ہوا۔ مصعب نے زالے کے عقب میں اپنے بنے شیلف سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر بیگ میں ڈالا اور جتنی سپیڈ سے آیا تھا اتنی ہی سپیڈ سے نکل گیا۔ زالے کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اگر زہر پینا ہی تھا تو اتنے فلسفے جھاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اسے براؤن سوٹ پہنے دیکھ کر بڑبڑائی۔ زالے کی آمد کی خبر سن کر نیلم پھپھو اپنی مختصر سی فیملی سمیت وہاں پر حاضر ہو چکی تھی۔ باسط کی الٹی سیدھی باتیں سنتی زالے چہرہ سنجیدہ بنائے اسے تک رہی تھی، جبکہ اس کی ہر اوٹ پٹانگ بات پر عفیفہ ہنس ہنس کر دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ گھر داخل ہوا تو اسے کافی زیادہ شور سنائی دیا۔ عموماً تو اس کے گھر میں اس وقت خاموشی ہونی چاہیے۔ ڈرائنگ روم کے باہر سے گزرتے اس کی نظر اندر مچے ہلے گلے پر پڑی تو مصعب کی پیشانی پر شکنیں ابھری۔ اسے شور شرابے اور ہلے گلے سے الجھن ہوتی تھی۔ یوں سمجھ لو کہ اسے اپنے سوا ہر انسان سے ہی الجھن ہوتی تھی۔ دن گزر رہے تھے اور گزرتا ہر دن زالے کے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آتا۔ وہاں کا ماحول اور اس کی مینٹالٹی سنتی اور دیکھتی وہ کبھی کبھی چڑ سی جاتی۔ پاکستان میں تو آزادی تھی، ایک آزاد فضا اور پرسکون سا ماحول۔ یہاں وہ میسر نہیں تھا۔ یہاں سب بس اپنے کمروں تک ہی محدود رہتے تھے۔ کچھ پل گپوں کے بعد اپنے اپنے کمروں میں۔ ہر وقت کا حساب الجھن سے بھرپور تھا۔ وہ کبھی کبھی عفیفہ کے ساتھ واک پر نکل آتی تھی تو اس سے واپس گھر آنے کی جلدی ہو جاتی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد پھرتے افراد ایک عجیب سی الجھن میں ڈال دیتے تھے۔ وہ بہت انکمفرٹیبل ہوتی تھی۔ وہ کچن سے پانی کا جگ تھامے سیڑھیوں کے اختتام تک پہنچی ہی کہ اسے اپنے بالکل سامنے دکھائی دیا۔ دونوں بازو کمرے میں کمر پر باندھے وہ اس کے روبرو کھڑا تھا۔ تم سے کچھ بات کرنی، کمرے میں آؤ۔ وہ اسے اشارہ کیا چل دیا۔ سالے نے پانی کا جگ ٹیبل پر رکھتے اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ اندر داخل ہوئی تو بالکنی کے قریب کھڑا تھا۔ وہ اس سے ذرا فاصلے پر آ کھڑی ہوئی۔ وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں پر ایڈجسٹ ہو گئی ہوگی۔ وہ خاموش رہی۔ مصعب نے اسے دیکھتے آئی برو اٹھا۔ نہیں، اور لگتا نہیں کبھی ہو سکوں گی۔ کیوں؟ میرے خیال سے یہ ملک میرے لیے نہیں بنا، یا میں اس کے لیے نہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہاں کا ماحول اور روایات میرے مطابق نہیں ہیں اور میں شاید انہیں کبھی نہ اپنا سکوں۔ اوہ کم آن، تم تو ایسی مینٹیلٹی نہیں رکھتی۔ تم ماڈرن ہو، یہ سب تو نارمل ہے۔ تمہارے لیے ہوگا، میرے لیے نہیں۔ اور ماڈرن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنا مذہب اور روایات بھول جائیں۔ تو تم مت بھولو، مگر زندگی کو اور بھی اپناؤ۔ سالے نے الجھی سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زندگی کو اپنانا اور مغربی ماحول کو اپنی زندگی میں شامل کرنا دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ یہ ماحول ہم جیسے، میرا مطلب میرے جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ مصعب نے دونوں بازو آپس میں باندھے۔ تم اسے اپنا چکے ہو کیونکہ تم اسی میں پلے بڑے، میں نہیں۔ مگر کیوں نہیں؟ کیا یہ اتنا ہی مشکل ہے؟ تمہیں کس نے کہا کہ یہ مشکل ہے؟ روایات اور ماحول کو اپنانا ایک عورت کے لیے مشکل نہیں ہوتا، یہی اس کی زندگی ہے۔ تو تم کیوں نہیں؟ میں بس یہ ماحول نہیں اپنانا چاہتی کیونکہ میں انکمفرٹیبل ہوتی ہوں۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے رخ موڑا۔ اوکے، ایز یو وش، مگر میرا ایک سوال ہے۔ وہ اس کی طرف مڑی۔ میرے خیال سے مذہب کے مطابق ایک مرد اور عورت میں نکاح سب سے پاک چیز ہے۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، ایم آئی رائٹ؟ ہاں بالکل۔ تو تم یہ کیوں نہیں مانتی؟ سالے نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں نہیں مانتا؟ تمہارا بیہیویئر یہاں اس کمرے میں ہونا چاہیے، مگر تم نہیں ہوتی۔ اٹ مینس تم نہیں مانتی۔
ایک منٹ، تم بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کیا تم اسلام سے واقف نہیں؟ نکاح کے بعد بھی حد بندیاں ہوتی ہیں۔ کیسی حد بندیاں؟ سالے نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا تم واقعی اس سے انسان ہو؟ بھول جا۔ مطلب مسٹر مصعب اعظم، شاید تم نکاح کے قواعد و ضوابط ٹھیک سے نہیں جانتے، میں سمجھا دیتی ہوں۔ وہ ایک قدم اس کے قریب ہوا۔ وہ مسلسل بول رہی تھی اور وہ کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا تو کبھی اس کے ہلتے لبوں کو۔ وہ اسے تفصیل سے سمجھا رہی تھی اور وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ جب چپ ہوئی تو مصعب نے لمبا سانس بھرا۔ بس یہ اور بھی کچھ ہے؟ میرے خیال سے اتنا ہی، یہ سب فلسفی باتیں۔ میرے خیال سے نکاح ہونا کافی ہے، اس سے آگے فل سٹاپ۔ سالے نے آئی برو اٹھاتے گہری سانس بھری۔ وہ بھی کہاں دیوار میں سر پھوڑ رہی تھی۔ اٹس اپ ٹو یو، تمہیں اتنا ہی سمجھ آتا ہے تو اٹس اوکے، تم اسی میں خوش رہو۔ مصعب کی پیشانی پر سلوٹیں ابھری۔ وہ کب سے اسے ایک ہی طرح کے مخاطب کر رہی تھی۔ تو مجھے آپ کیوں نہیں کہتی؟ وہ الجھ کر بولا۔ زالے نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ میں نے سنا کہ مشرقی عورتیں اپنے شوہروں کا احترام کرتی ہیں اور انہیں عزت سے مخاطب کرتی ہیں۔ بالکل کرتی ہیں، تو تم کیوں نہیں؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہاری عزت نہیں کرتی؟ تو تم مجھے تم کیوں کہتی ہو؟ تم کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ شاید احترام اور عزت میں کمی۔ زالے کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں۔ اس کا مطلب تم مجھے عزت نہیں دیتے؟ مصعب نے الجھتی نگاہ سے اسے دیکھا۔ مطلب تم بھی تو مجھے تم کہہ رہے ہو، یہی تو کہہ کے پکارتے ہو۔ اور میرے پاکستان کے رواج کے مطابق تو ایک ہی بات چلتی ہے کہ ایک ہاتھ دو اور ایک ہاتھ لو۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اور تمہیں کس نے کہا کہ آپ کہنے سے ہی سامنے والے کو عزت دی جاتی ہے؟ وہ تو ہمارے دل میں ہوتی ہے نا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھاتے سر پر رکھے۔ اوکے لیو اٹ، جو مرضی کہو، وہ چڑھ کر بولا۔ سالے نے بمشکل ہنسی دبائی۔ اب میں جاؤں یا کچھ اور کہنا ہے تمہیں؟ وہ آخری لفظ پر زور دیتی بولی۔ مصعب نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ منع کروں تو کس لیے؟ بس ایسے ہی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ تمہیں سونا چاہیے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتی مڑی اور چل دی۔ اچھی بیوی شوہر کی اجازت سے ہر کام کرتی ہے۔ وہ رکی۔ اور اچھا شوہر بھی، وہ بنا اسے دیکھے بولی۔ مصعب نے سختی سے ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی۔ وہ جان چکی تھی اور وہ اپنی جگہ ہنوز غصے میں کھڑا تھا۔ ایک بات تو طے تھی، وہ اس لڑکی سے کسی بھی بات میں بحث نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مقابل کے پاس حاضر دماغ اور وضاحتوں کی فہرست تھی، وہ بھی کافی گہری۔ وہ اسے الجھا دیتی تھی۔ وہ چڑ جاتا تھا مگر وہ نہ جانے کیوں رک جاتا تھا۔ مگر کب تک؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ وہ آفس سے جلدی گھر آیا تو بنا کسی سے مخاطب ہوئے سیدھا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ آفاق بیگم نے اسے یوں جاتے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ عفیفہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی بلند آواز میں سلام کرتی زالے سے مخاطب ہوئی۔ لالا، بھائی تمہیں بلا رہے۔ وہ اسے ذرا فاصلے پر آ بیٹھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ ناک کرتی اندر داخل ہوئی۔ مقابل شخص ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی اتار رہا تھا۔ وہ اسے ذرا فاصلے پر آ کھڑی ہوئی سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنی ٹائی اتارتے اس کے ہاتھ رکے تھے اور اس نے ڈھیلی ہوتی ناٹ دوبارہ سے کس دی۔ وہ اس کے روبرو آ رکا تھا۔ تمہیں کوئی کام ہے؟ وہ ایک قدم مزید قریب ہوا۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہٹی تھی۔ یہ ٹائی اتار دو گی؟ وہ اپنی ٹائی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ تمہیں ٹائی اتارنی نہیں آتی کیا؟ فی الحال تو نہیں۔ سالے نے گہری سانس بھری اور وہ بڑھ کر اس کی ٹائی اتارنے رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں اور اس کی نوزپن پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ شام میں ریڈی رہنا۔ کس لیے؟ تھوڑی سی آؤٹنگ کے لیے، ہم ڈنر باہر کریں گے۔ اس نے سر اس بات میں ہلا۔ وہ اس کی ٹائی اتار کر ایک قدم پیچھے ہوئی ہی کہ اسے اپنی کمر پر ہلکی سی گرفت محسوس ہوئی۔ شرٹ بھی پلیز۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ سالے کی پیشانی پر سلوٹیں ابھریں۔ وہ ایک قدم قریب ہوا تو سالے نے اس کے کندھے پر انگلی رکھی۔ وہ رکا مگر وہ بنا کچھ کہے اس کی شرٹ کے بٹنز کھول رہی تھی۔ اس کی نگاہیں سڑو انسان کی آنکھوں پر تھیں۔ شرٹ کے آخری 2 بٹن ہنوز چھوڑے وہ ایک دم اس سے فاصلے پر آئی۔ مصعب نے ہتھ کھلی شرٹ کو دیکھا۔ کام ادھورا چھوڑ دینا تمہاری عادت بنتی جا رہی ہے۔ سالے نے آنکھیں سکیڑی۔ میرے خیال سے تمہیں یہ مکمل ان بٹن کرنی چاہیے۔ نہلا بھی نہ دوں تمہیں؟ وہ آئیبرو اٹھائے بولی۔ اس نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ تمہیں اچھا لگے تو ضرور، مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا۔ سالے نے سر جھٹکا اور وہ اس کے کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے کھڑا شخص چند پل لب دبائے کھڑا رہا مگر اس کے لبوں پر شرارت جھلک رہی تھی۔ ڈرپوک، وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتا اپنی شرٹ اتار چکا تھا۔ پاگل، ڈنگر، عقل تو قریب سے بھی نہیں گزرے اس بندے کی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی لب بھینچ گئی۔ اس نے اپنے بال باندھے اور وارڈروب کے قریب آ رکی۔ عفیفہ اس کے ڈریس ڈیسائیڈ کرنے میں مدد کر رہی تھی۔ تم بھی ساتھ چلو نا ہمارے۔ عفیفہ کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ پیاری بھابھی، کیوں مجھ معصوم کو کباب میں ہڈی بنا رہی ہو؟ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔
کیوں نہیں؟ تم لوگوں کی ڈیٹ ہے، میں بھلا کیا کروں گی ساتھ جا کر؟ سالے نے نفی میں سر ہلایا۔ ہلکے سے براؤن کلر کی پیروں کو چھوتی سادہ فراک پہنے وہ ہمیشہ کی طرح پرکشش لگ رہی تھی۔ اس کی ڈریسنگ ذرا بھی تبدیل نہیں ہوئی تھی، ہاں بس لپسٹک میں ہلکا سا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کے ہمراہ وہ مونٹ مارٹری کی چمکتی گلیوں میں نکل چکی تھی۔ وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ یہاں کی ایک فیمس جگہ، مولن روج۔ وہ گاڑی گھماتا بولا، آج وہاں ایک پرفارمنس ہے، تمہیں اچھی لگے گی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ باتوں میں ہی وہ اسے بتا چکا تھا کہ وہاں اس کے 2 دوست آ رہے ہیں۔ گاڑی ایک جگہ رکی اور وہ اس کے ہمراہ ایک مشہور جگہ کے باہر کھڑی تھی۔ سڑک کے دائیں طرف ایک کشادہ کلب تھا جس کا تھیم سرخ رنگ کا تھا۔ اس کے سامنے کی طرح کافی کشادہ سرخ رنگ کے الفاظ میں اس جگہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ کلب کے باہر کچھ اونچائی پر ایک سرخ رنگ کا چمکتا ہوا ونڈ مل گھوم رہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ وہاں کھڑی اس خوبصورت نظارے کا دیدار کرتی رہی۔ مصعب نے اشارہ کرتے اپنے قدم بڑھا دیے اور اندر کی طرف چل دیا۔ وہ چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ انٹرنس پہ کافی رش تھا، طرح طرح کے لوگ اندر جانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، کچھ عجیب تو کچھ عام، کچھ بولڈ تو کچھ مکمل ڈریسنگ کیے ہوئے۔ بھیڑ سے ذرا فاصلے پر رکتے مصعب نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس کے ہاتھ کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے بڑھ کر شال کا پلو تھام لیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو کچھ پلوں کے لیے شل سی ہو گئی۔ اندر کا ماحول کافی گرم تھا۔ سرخ رنگ کی لائٹنگ میں لوگوں کے چہرے عجیب لگ رہے تھے۔ وہ دونوں ایک ٹیبل کے قریب آ رکے۔ ہے بڈی، مصعب نے بڑھ کر ایک اسی کی عمر کے لڑکے کو ہائے کہا۔ وہ اٹھ کر اس کے بغل گیر ہوا مسکرا دیا۔ جانی نے ایک نظر اس کے ساتھ کھڑی مکمل کپڑوں اور سر پر دوپٹہ جمائے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ شی از مائی وائف۔ اس کی بات سنتے وہ کھل کر مسکرایا۔ ہلو سسٹر ان لا۔ جانی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مصعب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جانی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ السلام علیکم، وہ اپنی زبان میں بولی۔ پلیز سٹ، ویئر از ڈیزی؟ مصعب نے آس پاس دیکھتے پوچھا۔ وہ ڈرنکس کے لیے گئی ہے، ابھی آتی ہوگی، جانی نے اسے آگاہ کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ زالے کی نگاہیں آس پاس کے منظر پر تھی۔ وہاں کی لائٹنگ اسے عجیب سا احساس دلا رہی تھی، اور خیر سے وہاں موجود لوگ بھی کم نہیں تھے۔ کچھ لڑکیوں کی ڈریسنگ دیکھتے اسے خود اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ ایک نظر انہیں دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ وہ دونوں نفوس تو باتوں اور ہنسی مذاق میں جت گئے تھے۔ زالے کی نظر اپنی طرف آتی ایک نارمل قد کی لڑکی پر پڑی۔ اس نے سرخ رنگ کی ہاف میکسی پہنی تھی جس میں سے اس کی برہنہ ٹانگیں نمایاں ہو رہی تھی۔ مکمل میک اپ میں وہ گوری رنگت کی لڑکی کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہلو گائز، اوہ لک ہوز ہیئر، وہ لمبا کر کے بولی، اور وہ لڑکی اس کے شوہر کی طرف بڑھی۔ اس نے جھک کر اس کے دونوں رخساروں سے چہرہ مس کیا اور اس کا ایک ہاتھ اس کے کندھے پر تھا۔ ہو از شی؟ اس نے سالے کی طرف اشارہ کیا۔ میٹ مائی وائف، سالے مصعب اعظم۔ وائف؟ اس کے منہ سے سنتے ہی ڈیزی کے چہرے کا رنگ ایک دم ہلکا ہوا۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے اور مجھے خبر ہی نہیں؟ میرا مطلب کب اور کہاں اور کیسے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مصعب نے سوالیہ نگاہ جانی کو دیکھا۔ تم نے اسے بتایا نہیں؟ اسے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے لگا تم نے بتا دیا ہوگا۔ میں تمہیں بعد میں تفصیل سے سمجھا دوں گا، فی الحال ریلیکس۔ وہ بیٹھ چکی تھی مگر اس کی نگاہیں زالے پر تھیں۔ اپنے سامنے بیٹھی اس بادامی رنگت کی لڑکی کو دیکھتے وہ کچھ الجھی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تو نہیں تھی اور نہ ہی ایسی کہ مصعب اعظم سیدھا اس سے شادی ہی کر بیٹھتا۔ وہ اپنی ہی زبان میں مصعب اور جانی سے محو گفتگو تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی اور اپنی بات کے اختتام پر کبھی جانی کو تو کبھی مصعب کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتی۔ زالے اس کی ہر حرکت کو بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے کم ہی بات کر رہی تھی۔ زالے کی نگاہ ان سے ہٹ کر ٹیبل پر پڑی۔ اس کے سامنے ایک سبز رنگ کی بوتل پڑی ہوئی تھی جس پر گولڈن کلر میں لکھا تھا شیمپین۔ اس نے ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا۔ اس کے علاوہ باقی دونوں کے ہاتھ میں شیشے کے گلاس تھے جن میں وہ شراب چمک رہی تھی۔ اپنی باتوں ہی میں مگن وہ تو جیسے بھول ہی چکا تھا کہ یہاں کسی کے ساتھ آیا۔ مصعب کی نظر اچانک ہی زالے پر پڑی۔ اس کے چہرے پر بیزاری صاف نمایاں ہو رہی تھی۔ آر یو اوکے؟ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کیا ہوا؟ عجیب لگ رہا ہے یہ۔ وہ اس کی طرف ہلکا سا جھکا۔ کیا ہم یہاں سے جا سکتے ہیں؟ مصعب نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مگر کیوں؟ بس ایسے ہی کچھ دیر اور رک جاؤ، ایک پرفارمنس ہونے والی ہے، وہ دیکھ کر چلتے ہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھائی کہ ڈیزی سے ٹکرا گیا۔ اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر مصعب کی جیکٹ پر گر چکا تھا۔ اوہ آئی ایم سو سوری۔ وہ اپنے بیگ سے رومال نکال کر اس کی جیکٹ صاف کر رہی تھی۔ زالے کی نگاہیں ان دونوں پر گڑی ہوئی تھیں۔ جانی نے ایک نظر زالے پر اور دونوں
दूसरी मसब पर दौड़ाई। मसब ने उसे देखा और वो इसे इशारा कर रहा था। उसने एक हल्की सी नज़र अपनी बीवी को देखा। वो मुसलसल नीम आंखें खोले उसे देख रही थी। वो नामालूम सा मुस्कुरा दिया। मेरे ख्याल से तुम्हें इसे वॉश कर लेना चाहिए, वरना तुम्हें रैशेज हो जाएंगे। वो उससे फासले पर होती बोली, इट्स ओके, ये कुछ देर तक ड्राई हो जाएगा। वो मुस्कुराहट दबाता उसकी नज़रों से गायब हुआ। डेज़ी ने वापस साले का रुख किया और वो इससे मजहब के बारे में काफ़ी बातें कर रही थी और उसे उसकी आदत के बारे में भी बता रही थी। इसके पास काफ़ी तफसील थी। साहिर है वो इसकी गर्लफ्रेंड जो थी। ज़ाले से अब वहाँ पर मज़ीद बैठना मुहाल हो चुका था। उसे ना तो इस डेज़ी से मसला था और ना ही इसकी बातों से। उसे बस इस माहौल में घुटन सी महसूस हो रही थी। वो बस वहाँ से निकल आना चाहती थी। वो वापस से उसके साथ वाली कुर्सी पर आ बैठा। साले ने उसकी जैकेट का कोना पकड़कर हल्का सा खींचा। वो उसकी तरफ झुका। मुझे यहाँ से जाना है अभी। कुछ देर रुक जाओ बस, फिर चलते हैं। ठीक है, तुम इंजॉय करो, जब फ्री हो जाओ तो आ जाना। वो उठ खड़ी हुई और अपनी शॉल कंधों पर दुरुस्त करती इन दोनों को एक्सक्यूज़ करती चल दी। मसब ने उसे जाते देखकर बालों में हाथ फेरा। क्या हुआ, वो जा क्यों रही है? डेज़ी ने ड्रिंक का सिप लेते पूछा। आई एम सॉरी गाइस, मगर मुझे जाना होगा फ़िलहाल। हम किसी और दिन कैचअप करेंगे। वो जॉनी से हाथ मिलाता उसके पीछे चल दिया। वो चलती हुई अचानक रुकी। फ्लोर पर झूमती हुई कुछ लड़कियां और लड़के उसके सामने मौजूद थे। उसे वहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वो आसपास देख रही थी। अचानक ही उसे अपनी कलाई पर गिरफ्त महसूस हुई। एक्सक्यूज़ मी, उसने बुलंद आवाज़ में कहा तो वहाँ खड़े डांसर्स ने उसे देखा और वो एक तरफ को हुए। साले ने अपनी कलाई उसके हाथ से आज़ाद करवाई और तेज़ी से वहाँ से निकली थी। साले, हे रुक जाओ यार, तुम कितना तेज़ चलती हो। वो उसके पीछे चल रहा था। तुम क्यों आए, इंजॉय करो। वह चलती ही जा रही थी। उसने तेज़ी से बढ़कर इसकी शाल का पल्लू थामा। हुआ क्या है बताओ तो। वह रुककर उसकी जानिब पलटी। तुम जानते हो ना, मुझे इस तरह का माहौल नहीं पसंद। तुम्हारे लिए ठीक होगा, मगर मुझे अजीब लगता है। मेरे ख्याल से हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसके चेहरे पर छाई कोफ्त वह बआसानी देख सकता था। वह मुस्कुरा दिया। मुझे लगा तुम्हें ये जगह पसंद आएगी। वो फिर से चल दी। वो लड़की कौन थी, वह अचानक बोली। वो पूछना नहीं चाहती थी, बस उसके मुंह से निकल गया। वो डेज़ी है, मेरी गर्लफ्रेंड। वह रुक कर बोला। काफ़ी खूबसूरत है। वो धीरे धीरे चल रही थी और वो काफ़ी फ्रेंडली भी। काफ़ी कुछ जानने को मिला है इससे तुम्हारे बारे में। रियली? क्या कुछ? वो इसके बराबर में चल रहा था। तुम्हारी तारीफ़ें और वो उसे देख रहा था। और बुराइयाँ भी। वह मुस्कुराया। डेज़ी मेरी बुराई कभी नहीं कर सकती। मैं ये तो यकीन से कह सकता हूँ। और रियली? उसे सर इस बात में ही लाया। काफ़ी गलतफहमी रखती हो फिर तो तुम। नहीं, आई एम सीरियस। वो हल्का सा मुस्कुराया। लड़कियों के बारे में तुम क्या जानते? वो कभी भी कुछ भी कर सकती हैं और कुछ भी बोल सकती हैं। वो मुस्कुराई। हाँ, तरस कहा, मगर लड़कियां एक ब्लैक होल जैसी होती हैं। इन्हें समझना नामुमकिन होता है। मेरा नहीं ख्याल। मसूद ने इसकी शाल का पल्लू मजबूती से थाम रखा था। मेरे ख्याल से सभी औरतों की मेंटालिटी तकरीबन एक जैसी होती है। सारे की नज़र क्लब के एक तरफ खड़ी कुछ लड़कियों पे थी। वाकई? तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, शायद। इनमें बहुत सी चीज़ें कॉमन होती हैं। तो तुम कहना चाहते हो सब लड़कियां एक जैसी ही होती हैं? हाँ, शायद। वो सामने देखता चल रहा था। फिर तो इन हैकर्स और मुझसे में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए तुम्हारे ख्याल के मुताबिक। मसम ने उसकी उंगली की संत देखा। क्लब के एक कोने में कुछ लड़कियां अजीब सी ड्रेसेस पहने खड़ी थी। कोई इनमें से स्मोकिंग कर रही थी तो कोई मोबाइल पर स्क्रॉलिंग। इनका हुलिया इनके काम का पता तसल्ली से दे रहा था। मसम की पेशानी पर सिकनी उगली। मैंने तो ये नहीं कहा, पर तुमने कहा सब लड़कियों की मेंटालिटी एक जैसी ही होती, और वो भी तो लड़कियां ही हैं। और मैं भी, मुझ में और इनमें कोई फ़र्क ना हुआ फिर तो। मैंने कहा तकरीबन एक जैसी। और अब तुम अपना मवाज़ना इनसे करो तो ये तो नाइंसाफ़ी है। वह सर झटक गई। उसके इर्द गिर्द रोशनियों का समंदर उमड़ रहा था। सड़क के चारों तरफ लगे स्ट्रीट बल्ब्स और दुकानों घरों में जगमगाती रोशनियाँ रात को दिन बना रहे थे। दोनों पैदल चलते हुए जा रहे थे। वो कभी तुम जैसी नहीं हो सकती। उसके लहजे में सख्ती थी। साले ने एक हल्की सी नज़र उसकी जानिब देखा। लड़कियां तो एक जैसी ही होती हैं ना? मसम ने बेबसी से उसे देखा। मेरा मतलब वो नहीं था साले। तुम ज़्यादा ही सोच रही हो। मेरे अतराफ़ जो औरतें मौजूद हैं, मैंने इनके हिसाब से कहा। मम्मी और फिफ़ी की मेंटालिटी एक जैसी है, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड की, उसकी शायद तुम्हारे जैसी है। वह मजबूत लहजे में बोली। मसम ने हल्की सी निगाह से उसे देखा। हाँ शायद। वो काफ़ी सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग है। साले ने उस पर से निगाहें हटाई। घर चलें क्या? वह एकदम बोली। इतनी जल्दी? खाना नहीं खाओगी?
بھوک نہیں ہے، مجھے تو ہے۔ اوکے، تم مجھے گھر ڈراپ کر دو، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے تمہاری یہاں انجوائمنٹ خراب ہو، تم واپس جاؤ۔ آ جانا۔ وہ واپس مڑی اور کلب کی طرف چل دی۔ مصعب نے اسے جاتے دیکھ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے گہری سانس بھری۔ پہلے کچھ کھا لو، تم نے کچھ نہیں کھایا تھا، پھر چلتے ہیں گھر۔ وہ گاڑی کے قریب رکتے بولا، مجھے سچ میں بھوک نہیں ہے۔ وہ پلٹی تو مصعب نے اس کا بازو تھامتے اپنی طرف کھینچا۔ تم کافی زیادہ ضدی ہو گرل۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور جلن صاف نمایاں ہو رہا تھا، جو مقابل شخص سے چھپ نہ سکی۔ کبھی میری بات بھی مان لیا کرو۔ وہ خاموش ہوئی تھی۔ مصعب کا چہرہ اس کے قریب تھا، اس کی سانسیں اسے اپنی پیشانی پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اس سے قد میں بس تھوڑی سی ہی کم تھی۔ سالے کا سر مصعب کی تھوڑی تک آتا تھا۔ اس نے اس سے دور ہونا چاہا مگر پیچھے گاڑی تھی، وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکی۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ چلیں پلیز، وہ مضبوط آواز میں بولی۔ وہ آہستگی سے جھکا تو اس کا رخسار زالے کے رخسار سے مس ہوا۔ وہ لب بھینچ گئی۔ جھک کر گاڑی کا دروازہ کھولتا وہ اس سے فاصلے پر ہوا۔ وہ ایک سیکنڈ کی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس وقت اس سے بحث کرنا بالکل فضول آئیڈیا ہے، سو اس کی بات پر اتفاق کرتا گھر کی طرف چل دیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ سنجیدہ چہرہ بنائے بیٹھی تھی۔ گھر داخل ہوتے ہی وہ بنا کہ اسے دیکھے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اسے جاتا ہوا دیکھ غصے سے دیکھ رہا تھا، اور اب اسے اپنے ساتھ لے جانے کے فیصلے پر خود ہی غصہ آ رہا تھا۔ عفیفہ سو چکی تھی۔ وہ بنا آواز کیے اپنی شال اور دوپٹہ اتارتی بالکنی میں آ گئی۔ نہ جانے کیوں مگر اس وقت اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ کس پر؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے دو دو ہاتھ کر ہی ڈالے، مگر اسے خود پر ضبط کرنا تھا۔ بال کھولتی وہ گہری سانس خارج کر گئی۔ اسے یہاں آئے 1 ماہ کا عرصہ ہو چکا تھا اور ابھی 2 ماہ مزید باقی تھے، اور اسے یہ بات سوچتے ہی ہول پڑ جاتے کہ ابھی 2 ماہ مزید اس کے گھٹن میں رہنا ہے۔ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا للا، مگر وہاں واپس جانے کا سوچ کر ایک طرف اسے خوشی ہوتی تو دوسری طرف الجھن۔ وہ بھی تو اس کا اپنا گھر نہیں تھا۔ زالے قدیم زندگی کے ایک الجھن سے بھرپور اور سخت موڑ پر آ رکی تھی، جہاں اس سے یہ طے کرنا مشکل تھا کہ وہ کیا چنے، آزادی، خود مختاری یا قید۔ قید ایک ایسے بندھن کی جس سے وہ کچھ زیادہ خوش نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ساتھ بہت سی باتیں چل رہی تھیں۔ اس کے ارد گرد خاموشی تھی، مگر اس کے اندر ایک شور سا برپا تھا، اور وہ اس شور سے اکتا چکی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پانی کا جگ دیکھا، وہ خالی تھا۔ وہ اسے تھامے کمرے سے باہر نکلی اور کچن کی طرف چل دی۔ پانی جگ میں بھرے وہ اپنی ہی سوچوں میں گم سم سی سیڑھیوں تک پہنچی۔ پہلی سیڑھی چڑھنے سے پہلے ہی کسی نے اس کا بازو تھاما اور سیڑھیوں کے نیچے کی طرف تیزی سے پلٹی۔ اس کے ہاتھ میں موجود پانی کے جگ سے پانی اچھل کر اس کے سینے پر آ گرا۔ اس کی ہلکی سی چیخ بلند ہوئی ہی کہ وہ مقابل شخص کے ہاتھوں کے نیچے ہی کہیں دب گئی تھی۔ اس نے اندھیرے میں مکمل آنکھیں کھول کر دیکھا، مگر اسے سامنے کھڑے شخص کا چہرہ دکھائی نہ دیا، مگر اسے خاص خوشبو محسوس ہو گئی تھی، اور اس خوشبو کو تو وہ پہچانتی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے ایک دم سے اپنے چہرے سے اس کا ہاتھ چھٹکا۔ وہ اس کے ہاتھ سے پانی کا جگ لیتا قریب پڑے ٹیبل پر رکھ دیا۔ کمرے میں آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اس کے مقابل کھڑا تھا۔ کہو، کیا کہنا ہے؟ وہ اسے اشارہ کرتا ایک قدم بڑھا تو زالے نے اس کا بازو تھام لیا۔ یہیں بتا دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ مصعب کی پیشانی پر سلوٹیں ابھری۔ وہ ایک دم اس کی طرف بڑھا اور اس نے ایک ہاتھ دیوار پر زور سے رکھا۔ اس کا چہرہ زالے کے بے حد قریب تھا۔ وہ خاموش کھڑی تھی۔ تم ہر بات میں اپنی ہی کیوں چلاتی ہو؟ وہ غصے سے بولا۔ تم بھی چلا لیا کرو، میں نے کون سا تمہیں روکا؟ اوپر اوکے، پھر چلو۔ وہ اس کی کلائی تھامتا چل دیا۔ رکو، 1 منٹ میری بات تو سنو۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ مصعب، میں نے کہا رک جاؤ۔ اس نے زور لگاتے اسے روکا۔ واٹ؟ وہ پلٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہم صبح بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، مجھے ابھی کرنی ہے اور تم سنو گی۔ مصعب نے تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوتا دروازہ لاک کر دیا۔ زالے کی سانسیں ایک ہی دم تیز ہوئیں۔ اس کی چھٹی حص ایک پل میں الرٹ ہوئی تھی، مگر وہ بظاہر مضبوط تھی۔ کیا کہنا ہے جلدی کہو، مجھے جانا ہے۔ وہ قریب آتا دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ گیا۔ کیوں جانا چاہتی ہو؟ مصعب پلیز، تمہیں جو بھی بات کرنی ہے صبح کر لینا، فی الحال میں۔ اس نے دونوں ہاتھ زور سے دیوار پر جڑے۔ وہ خاموش ہوئی۔ کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ وہ اس کے کان کے قریب ہوتے بولا۔ زالے کے وجود میں ایک دم ہی سنسناہٹ سی دوڑی۔ میں تم سے کیوں ڈروں گی؟ وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ تو آخر کیا مسئلہ ہے تمہیں یہاں رکنے سے؟ وہ اسے خود سے دور کر دیا۔ زالے کا ہاتھ مصعب کے سینے پر تھا، اور مقابل شخص اس نامعلوم سے لمس پر بے چین سا ہو بیٹھا تھا۔ اس کی دھڑکنیں چند پلوں میں ہی حد سے بڑھ گئی تھیں۔
जो ज़ाले के तेज़ कानों तक बआसानी पहुंच पा रही थी। वो थूक निकल गई। तुम्हें जो भी कहना है कहो, मैं सुन रही हूँ, उसकी आंखों में देख रही थी। मुझे तुम चाहिए हो, वो आहिस्तगी से बोला। साले ने पलकें झपकते उसे खुद से ज़रा फासले पर किया। मेरे ख्याल से तुम्हें सोना चाहिए। वह दरवाजे की तरफ पलटी मगर वो उसे थाम चुका था। साले को अपनी पुश्त पर एक मजबूत सी गिरफ्त महसूस हुई। मसब का चेहरा इसके बालों में इसके कान के करीब था। वह सख्ती से आंखें मींच गई। मत जाओ, आई नीड यू। दरवाजे के हैंडल पर उसकी गिरफ्त मजबूत तर होती जा रही थी। वह सुलगती सांसें साले की गर्दन पर लहराई तो वह एक पल में पलट कर इसकी तरफ मुड़ी। मसब प्लीज़, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं और दादा जान ने भी यकीनन तुम्हें आगाह किया था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे, तुम मेरी बीवी हो और तुम पर मेरा हक है। तुम इसे मुझसे नहीं छीन सकती। इसके लहजे में एक अजीब सी कैफियत थी। मुकाबिल लड़की एक पल में भाप गई थी। वह सख्ती से लब भेज गई। मैं कुछ छीन नहीं रही, मैं बस कुछ वक्त चाहती हूँ। वो मजबूत लहजे में इससे मुखातिब थी। तुम गलत कर रही हो ज़ाले। मैं गलत कर रही हूँ या तुम? प्लीज़ बात को समझो हमें। वह एक पल में उसके करीब आया। तुम क्यों नहीं समझती राय? आई रियली नीड यू, वो लम भेज ने सख्त लहजे में बोला। तो ज़ाले ने अपनी हाथों की मुट्ठियाँ भेजी। वो मुसलसल उसे देख रही थी। वह सबकी आंखों में चमकता एहसास उसे छुप ना सका। हम सब बात करेंगे प्लीज़। वो तेज़ी से मुड़ती कमरे का दरवाज़ा खोलती बाहर हुई। वो रुकी नहीं थी और तेज़ी से फीफा के कमरे की तरफ चल दी। अपनी जगह चल खड़े उस शख्स की रगें तन गई थी। उसने एक ज़ोरदार मुक्का दीवार पर जड़ दिया। उसकी सांसें तेज़ और हवास बेकाबू हो रहे थे। इस वक्त उसका बस नहीं चल रहा था कि इस जदी लड़की को बालों से घसीट कर अपने सामने ला फेंके, मगर वो न जाने क्यों खुद पर जब्त कर गया। कमरे में दाखिल होते ही वो सीधा बेड पर आ लेटी और कंबल ऊपर तक तान लिया। उसकी धड़कनें हद से बढ़ चुकी थी। माउंट मांट्री की 10 डिग्री टेम्परेचर में भी उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। कुछ ही पलों बाद उसे कंबल में शदीद गर्मी महसूस हुई। वो एक पल में उसे खुद से उतार कर एक तरफ रखा। रिलैक्स साले, रिलैक्स। वो सीने पर ज़ोर ज़ोर से हाथ रगड़ रही थी। इस बंदे का स्क्रू वाकई ढीला है, मेरे हाथों मर ही ना जाए कहीं। वो बड़बड़ाती हुई करवट बदला। अफाफ बेगम और अफीफ़ा के हमरा वो आज नीलम पप्पू के यहाँ दावत पर आई थी, मगर मेहमान खुसूसी गैर हाजिर थे। वो 2 दिन से गायब था। ज़ाले के पूछने पर अफाफ बेगम ने उसे आगाह कर दिया वो अक्सर काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी भी रहता है। मगर ज़ाले को अजीब सा एहसास हुआ। कम से कम उसे बताना तो चाहिए, इतना गैर जिम्मेदार। वह सर झटक गई। बासत और अफीफ़ा के बीच काफ़ी दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग थी। वो दोनों एक दूसरे की खूबियों, खामियों, यहाँ तक कि पर्सनल मामलात के बारे में भी काफ़ी हद तक अटैच थे। नीलम पप्पू का घर था तो मुख्तसर मगर काफ़ी खूबसूरत था। वो तीनों ड्राइंग रूम में बैठे गप्पों में मसरूफ़ थे। बासत ज़ाला से पाकिस्तान के हवाले, वहाँ के ज़वाबित के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर रहा था। जानती हो लाला, जब मैं वहाँ था तो एक दिन बस यूँ मैं वॉक के लिए बाहर निकला। मुझे नहीं मालूम था कि वो कौन सी जगह है। मेरे करीब से एक यंग सा लड़का गुजरा। मैंने तो उसे इग्नोर किया मगर वो वापस आया और उसने सीधा मेरे सर पर गन पॉइंट कर दी। हे सर, अपना मोबाइल और कैश जितना भी तुम्हारे पास है मेरे हवाले कर दो। आई वॉज लाइक, क्या तुम चोर हो या फिर मैं पागल? मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैंने चुपचाप अपना मोबाइल उसे दे दिया और वो मुझसे चीज़ें लेता इतनी स्पीड से वहाँ से गायब हुआ कि मैं बस खड़ा देखता ही रह गया। कितनी देर तो ये समझने में लगी व्हाट वाज दैट? क्या मैं लूट चुका हूँ? आई मीन वो कम उम्र लड़का, ही रॉब्ड मी। अफीफ़ा की हंसी बुलंद होती जा रही थी और ज़ाले, उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। आई वॉज शॉक्ड। साले ने अपनी पेशानी खुजाई। इट्स नॉर्मल, ये तो वाकई खातर निकले लोगों की डाइट मानी जाती है हमारे यहाँ। ऐसे छोटे मोटे टचअप्स मिलते रहते हैं, परेशान मत हो। अफीफ़ा ने हंसते हुए बासित के कंधे पर ज़ोरदार हाथ दे मारा। और तुम चुपचाप इस लड़के से लुट गए? हाउ डेम्ड। बासित ने आंखें सुखेड़ी। मैं डरपोक नहीं हूँ। वो तो बस मुझे इस वक्त समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। बेटा, पाकिस्तान में लोग सोचते नहीं, बस कर डालते हैं। हमारे पास वक्त नहीं होता सोचने का। 1 मिनट रुक कर सोचने में गुजार दे तो तबाही होती है, तबाही। ऐसी बात है क्या? फिर तो तुम्हें बाद में अपने ही फैसलों पर पछताना पड़ता होगा। अपने अकब से आवाज़ आवाज़ पर वो पलटी। ड्राइंग रूम के दरवाजे में लगकर खड़ा वो उसे देख रहा था। बिल्कुल भी नहीं, हमें काफ़ी प्रैक्टिस होती है। हम जल्दबाज तो होते मगर ट्रेंड भी। जल्दबाजी में ही दुरुस्त फैसला कर डालते हैं। रियली, वो इसके बिल्कुल साथ आ बैठा। फिर तो तुम्हें अपनी गलतियों को डिज़र्ट समझ कर खा लेना चाहिए। मुझे मीठा पसंद नहीं। अफीफ़ा और बासित ने बमुश्किल हंसी दबाई। इसलिए तो जहरीली हो, वो इसके कान के करीब होता बोला। हाँ, और तुम्हें बनने का शौक़।
وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی بولی، ورنہ پسند ہے مجھے۔ وہ آہستگی سے بولا، یہ تو اچھی بات ہے، مجھے بھی بیوہ ہونے کا شوق ہے۔ باسط اور عفیفہ انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں تیش میں آئی لڑاکوں بلیوں کی طرح ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ تمہارا ضرور شوق پورا کروں گا ڈیئر وائف۔ او پلیز، میں انتظار کروں گی، وہ لب دباتی بولی۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ ارے بس کر دو، مانا کہ تم لوگ کزنس ہو، اب کیا ثابت کرنا ضروری ہے؟ باسط نے ان کی گرم سی گفتگو میں حصہ لیا۔ لالا، ویسے تم پر یہ نوز پن بہت سوٹ کرتی ہے، اس نے ٹاپک بدلا۔ وہ اس پر سے نگاہیں ہٹاتے سامنے کر گئی۔ جانتی ہوں، اس لیے تو پہنتی ہوں۔ مسم نے سر جھٹکتے صوفے کی پشت سے سر ٹکایا۔ باسط نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ نیلم پھپھو کے گھر سے نکلتے اس نے گاڑی گھر کی مخالف سمت موڑی، مگر وہ خاموش بیٹھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہاں کے راستوں کو اور نہ ہی اس گھر کا کس جگہ پر ہے۔ تم کہاں تھے 2 دنوں سے؟ وہ خاموش تھا۔ سالے نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ شاید تم سے پوچھ رہی ہوں۔ میں کوئی آوارہ ٹینیجر تو ہوں نہیں جس سے تم یہ سوال پوچھ رہی ہو۔ ظاہر ہے گھر نہیں تھا تو کام پہ ہی ہوں گا نا، یہی سیدھا بھی بتا سکتے تھے۔ وہ رخ موڑ گئی۔ تمہاری نسبت سے ہی جواب دیا۔ تمہیں میں بدلحاظ لگتی ہوں؟ میں نے بدتمیزی سے جواب دیا کیا؟ تمہارے پاس عقل بھی ہے بھی یا نہیں؟ وہ چڑھ کر بولی۔ میرے خیال سے ہمارا ایک ہی خون ہے۔ وہ لمبی سانس بھرتے خاموش ہوئی۔ ہم گھر نہیں جا رہے کیا؟ اس نے رینڈملی سوال کیا۔ نہیں، پھر کہاں؟ تمہیں اپنا مونٹ مارٹری دکھاتا ہوں، نتھیا گلی فراموش کر دو گی؟ ہو ہی نہیں سکتا، میری نتھیا گلی سے بہترین کوئی جگہ نہیں اس پوری دنیا میں۔ دیکھتے ہیں۔ وہ گاڑی ایک پارکنگ ایریا کی طرف موڑ گیا۔ گاڑی پارک کرتے وہ دونوں پیدل چل پڑے۔ وہ وہاں کی اونچی بلڈنگس کو سر اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ وہ جگہ واقعی خوبصورت تھی۔ کافی چلنے کے بعد وہ دونوں ایک جگہ آ رکے۔ ان کے سامنے بیسیلیکا سیکرڈ اپنی پوری شان سے کھڑا تھا۔ بیسیلیکا سیکرڈ سے مراد عیسیٰ کے مقدس قلب کے بیسیلیکا کا حوالہ دیا جاتا ہے، خاص طور پر پیرس، فرانس میں۔ پیرس کی بیسیلیکا مونٹ مارٹر پر ایک مشہور تاریخ نشان ہے جسے فرانکو پرشین جنگ میں فرانس کی شکست کے بعد توبہ اور ایمان کی علامت کے طور پر بنایا تھا۔ یہ ایک اہم زیارت گاہ ہے جو سفید پتھر کے اپنے مخصوص فن تعمیر، متاثر کن موزیک اور شہر کے خوبصورت نظاروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اسے ہارٹ آف پیرس کہتے ہیں۔ وہ کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ خوبصورت ہے، یس اٹ از۔ چلو۔ وہ اس سے ایک قدم آگے چل رہا تھا۔ لمبی اور پتلی نہ ختم ہونے والی سیڑھیاں چڑھتی وہ آس پاس دیکھ رہی تھی۔ سیڑھیوں کے دونوں اطراف سرسبز کشادہ گراؤنڈز تھے۔ ڈھیروں ہی سیاح اور علاقہ جات لوگ وہاں پر موجود تھے۔ وہ بسیلیکا کے باہر آ رکے۔ مصب نے اندر جانے سے پہلے رک کر اسے دیکھا۔ وہ آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ زالے کی طرف بڑھایا۔ وہ ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھتی اپنی شال کا پلو سے تھماتی اندر داخل ہوئی۔ وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ چرچ کافی کشادہ تھا۔ قدیم زمانے کی وہ بلڈنگ اپنے زمانے کی تاریخ اور روایات تسلی سے نمایاں کر رہی تھی۔ چرچ کا اندرونی منظر کافی پرانا اور خوبصورت تھا۔ وہ ہر طرف گھوم رہی تھی۔ کہیں وہ رک کر دیواروں پر آویزاں تاریخ کو دیکھتی تو کبھی وہاں پر موجود آرٹ پیسز۔ کافی دلچسپ جگہ ہے، آؤ کچھ اور دکھاتا ہوں۔ وہ اس لیے وہاں سے نکلا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ واپس نیچے اترتے وقت اس کی سانسیں تیز تھیں۔ کتنی زیادہ سیڑھیاں ہیں یہاں، ایک عدد ایلیویٹر تو ہونا ہی چاہیے تھا یہاں۔ مصب نے اس کی جانب دیکھا۔ یہ ٹوٹل 222 سیڑھیاں ہیں۔ کچھ لوگ یہ روز بلا ناغہ چڑھتے اور اترتے ہیں یہاں کی مینٹیننس کے لیے، اور تم پہلی دفعہ میں تھک گئے ہو۔ میں یہاں کی مینٹینر نہیں ہوں نا، اور مجھے پیسے نہیں ملتے، اس لیے تھک گئی ہوں۔ وہ اس کے قریب سے گزر گئی۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ دونوں اس وقت مونٹ مارٹری کی خاص اور دلچسپ جگہ پر کھڑے تھے، دی وال آف لو۔ کافی سارے لوگ اس دیوار کے سامنے کھڑا تصاویر بنانے میں مصروف تھے۔ اس دیوار پر لفظ لو 311 مرتبہ دنیا کی 250 زبانوں میں قلم بند ہے۔ مختلف زبانوں کے حامل لوگ اپنی زبان میں وہ لفظ ڈھونڈتے وہاں موجود تھے۔ وہ اس دیوار کے قریب آ رکی۔ یہاں کی زیادہ تر جگہیں اور مقامات رومانسک حوالوں پر مشتمل ہیں۔ وہ ایک قدم اس کے قریب ہوا۔ یہ پیرس ہے محترمہ، یہ رومانوی ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ اٹس کالڈ سٹی آف رومانس۔ وہ اس کے کان کے قریب ہوتا بولا۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ کافی بکواس ہے پھر تو۔ وہ ایک طرف سے ہوتی ہی واپس ہوئی۔ وہ بمشکل اپنی ہنسی دباتا مڑا تھا۔ زالے کی نگاہیں وہاں کے فیمس آرٹ تھیف میوس ڈورسی کی پینٹنگز پر تھی۔ وہ کافی الجھی ہوئی تھی۔ اس کی تمام پینٹنگز میں کوئی نہ کوئی ڈسکلرنگ ضرور تھی، اور کئی جگہوں پر تو خرابی صاف واضح ہو رہی تھی۔
مگر وہ کہتے ہیں نا، لوگ جب مشہور ہو جائیں تو پھر وہ سفید چارٹ پر ایک کالے رنگ کا نقطہ بھی لگا دیں تو لوگ دنیا کے تیسرے کونوں سے وہ نقطہ دیکھنے آتے ہیں، اور وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں دیکھو یار کیا آرٹ ہے۔ وہ اس نقطے میں کتنی گہرائی اور بنانے والے کے ان گنت جذبات شامل ہیں۔ اسے کہتے ہیں آرٹ، بھلے وہ کالے رنگ کا نقطہ ایک سادہ سے پینٹ برش سے لگایا گیا ٹوائلٹ کی بیک سائڈ پر لگی میل کا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ آرٹ ہے کیونکہ وہ مشہور آرٹ تھیف نے لگایا ہے۔ اس کے برعکس محنت سے بنائی گئی خوبصورت دلچسپ پینٹنگز سارے راہ کوڑیوں کے بھاؤ بکتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بنانے والے غریب، نامعلوم اور عام ہوتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں انصاف، بے وقوف، عقل سے پیدے لوگ۔ خیر، وہ آرٹ لائبریری میں گھومتی کچھ تھکن سی محسوس کر رہی تھی۔ وہ دونوں لائبریری سے باہر نکلے تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ موسم میں سردی کی شدت حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ سڑکوں پر چلتے پھرتے لوگوں کے منہ سے نکلتی بھاپ مونٹ مارٹری کو دھندلا آلود کر رہی تھی۔ سالے کی ناک اس قدر سرخ اور سرد ہو چکی تھی کہ اس کی آنکھیں پانی سے تر ہو گئی تھیں۔ وہ منہ کے گرد ہاتھ رکھے گہری سانس خارج کر رہی تھی۔ میرے خیال سے گھر چلتے ہیں، کافی زیادہ سردی ہے۔ اس کے برعکس وہ نارمل تھا۔ اسے اس موسم کی عادت تھی۔ وہ خاموش بیٹھی تھی اور وہ اسے بار بار دیکھ رہا تھا۔ زالے، تم ہمارے ریلیشن کو انکمفرٹیبل بناتی ہو۔ میں؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں انکمفرٹیبل بناتی ہوں یا تم؟ آف کورس تم۔ کیا میں تم سے کوئی ناجائز مطالبہ کرتا ہوں یا پھر کوئی ایسی خواہش جو درست نہیں؟ میں بس تمہیں اپنے قریب چاہتا ہوں اور یہ میرا حق بھی ہے، مگر تم بچے جیسے بیہیو کرتے ہو۔ آئی ایم لائک اسٹرینجر ٹو یو۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ تم لوگ تو مقابل انسان کی عزت اور اس کی پرائیورٹیز کا خیال رکھتے ہو نا؟ میں نے تو ایسا ہی سنا تھا۔ تو کیا تم بس اتنا دھیان نہیں رکھ سکتے کہ تمہاری بیوی کیا چاہتی ہے؟ میں اسے غلط یا پھر ان لافل نہیں کہہ رہی، بس مجھے وقت چاہیے۔ آئی ایم ناٹ ریڈی فار آل دس۔ اسے اب اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا۔ وقت کیسا؟ تم کوئی ٹین ایجر گرل تو ہو نہیں اور نہ ہی میں۔ ہم وقت اور عمر کے حصے میں ہیں جہاں ہم دونوں کو ہی ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ مقابل لڑکی کے کان تپ رہے تھے۔ تم پلیز چپ ہو سکتے ہو؟ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، وہ غصے سے بولی تھی۔ تم ہر بار راؤنڈ آؤٹ کیوں ہو جاتی ہو؟ مجھے کوئی ویلڈ ریزن تو دو انکار کا۔ بس اب پلیز خاموش ہو جاؤ۔ تم اس قسم کی باتیں کرو گے تو میں خود کو روک نہیں پاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی تم سے روڈ بیہیو کروں، وہ بلند آواز میں بولی۔ گاڑی ایک دم رکی اور وہ اپنی جگہ سے کافی آگے ہوئی۔ ٹو ہیل ود یور بیہیویئر، گیٹ آؤٹ، اس نے غصے سے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ فرام مائی کار، وہ بلند آواز میں بولا۔ سالے کی پیشانی پر ڈھیروں ہی سلوٹیں ابھریں اور وہ 1 منٹ بھی رکنے کے بجائے گاڑی سے باہر نکلی۔ اس نے پورے زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو چکی تھی۔ رش سے بھرپور سڑک پر وہ ایک دفعہ پھر اسے تنہا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ سڑک کے بیچ کھڑے حیرانی پریشانی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی اپنے پیچھے گاڑی رکنے اور ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے پلٹی۔ اس کے پیچھے کتنی ہی گاڑیاں رکی ہوئی تھیں۔ وہ تیزی سے سڑک کراس کرتی سڑک کنارے کی طرف بڑھی۔ وہ آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد کی جگہ، افراد، وہ ان سب سے انجان تھی۔ یہ سالے کا پاکستان نہیں تھا جہاں وہ کسی سے بھی مدد لے سکتی تھی، جہاں اس کی مدد کرنے والے ہزاروں افراد اس کے لیے حاضر تھے۔ وہ اس وقت ایک انجان ملک کی انجان سڑک پر تنہا کھڑی تھی۔ اس کا شوہر اسے بیچ راستے چھوڑ کر جا چکا تھا اور وہ سچ میں نہیں جانتی تھی کہ اسے کس طرف جانا ہے۔ اسے تو گھر کا ایڈریس تک نہیں جانتی تھی۔ شام دھیرے دھیرے رات میں بدلتی جا رہی تھی۔ سردی کی شدت میں بڑھتا اضافہ اس کے حواس اور دماغ سرد اور سن کر رہا تھا۔ وہ مسلسل ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ کسی کو بھی اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ کوئی بھی اسے ندیدی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس پر پاکستان میں ہوتی تو اس کے ارد گرد راہ چلتے مشٹنڈوں کی فہرست لگ چکی ہوتی اور وہ زندگی میں پہلی بار سالے کو ہیزیٹیشن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک گلی کا موڑ مڑتے سڑک کنارے لگے اسٹریٹ بینچ پر آ بیٹھی۔ اس نے اپنی شال مضبوطی سے اپنے گرد پھیلا لی۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ سردی کی وجہ سے نہیں، ڈر کی وجہ سے۔ مگر وہ ڈر کیوں رہی تھی؟ سالے کمزور تو نہیں تھی۔ اس نے ہاتھ چہرے پر پھیرتے ریلیکس ہونا چاہا۔ اس کا ہاتھ دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ گھر کا دروازہ بلند آواز میں بند ہوا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو کچن سے نکلتی آفاق بیگم اس سے دیکھتی اس کی طرف بڑھی۔ ہاں گئے تم لوگ کہاں گئے تھے؟ آؤٹنگ کے لیے؟ وہ ان کی بات انسنی کرتا قریب سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ آفاق بیگم اس کے چہرے پر براجمان غصہ دیکھ چکی تھی۔ سالے کہاں ہیں بیٹا؟ انہوں نے اسے جاتے دیکھا۔
وہ بنا جواب دیے ان کی نظروں سے غائب ہوا۔ عفاف بیگم نے گھر کا دروازہ کھولتے آس پاس دیکھا۔ گراج میں اس کی گاڑی تو کھڑی تھی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ان کی چھٹی ہی سے ایک دم الرٹ ہوئی۔ وہ تیزی سے بڑھتے اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ مصب، بیبی اوپن دا ڈور۔ وہ مسلسل دروازہ بچا رہی تھی۔ سالے کہاں ہیں؟ وہ تمہارے ساتھ ہی تھی نا؟ مصب، میں نے کہا دروازہ کھولو۔ ان کی بلند آواز سنتی عفیفہ بھی اپنے کمرے سے نکل کر ان کی قریب آ رکی۔ کیا ہوا ممی؟ لالا گھر نہیں آئی؟ وہ ان کے ساتھ ہی تھی۔ عفیفہ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ وہ تو اپنے اسی اگریسو انسان کو اچھے سے جانتی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، ایک پل میں ہمدرد تو اگلے ہی پل انجان۔ مصب، پلیز بتاؤ کہاں ہے وہ؟ آپ لوگ چلانا بند کریں گے پلیز؟ وہ دروازہ کھولتا بلند آواز میں بولا تو وہ دونوں ہی اپنی جگہ سے فاصلے پر ہوئیں۔ مصب، میں نے تم سے پوچھا ہے لالا کا ہے؟ مر گئی ہے وہ غصے سے کہتا پلٹ کر بیڈ پر پڑا سگریٹ کا باکس اٹھا چکا تھا۔ یہ کیا بول رہی ہو تم؟ اگر تم لوگوں کی کوئی لڑائی ہو گئی ہے تو اسے گھر میں ہی سلجھاؤ، آ جائے گی وہ بے فکری سے بولا۔ وہ کیسے آئے گی؟ تم اسے کہاں چھوڑ کر آئے ہو پاگل انسان؟ کیا تم نہیں جانتے ہم کہاں رہتے ہیں؟ اور اسے تو یہاں کی جگہ اور گھر تک کا نہیں پتہ۔ وہ کیسے آئے گی؟ عفاف بیگم کی آواز بلند تھی۔ خیر سے اس وقت عظیم صاحب بھی گھر میں موجود نہیں تھے۔ عفیفہ نے بڑھ کر مصب کا بازو تھاما۔ بھائی پلیز اسے واپس لائیں، شی از ٹوٹلی بلائنڈ۔ اس نے عفیفہ اور اپنی ماں کا بازو تھام کر اپنے کمرے سے باہر کیا۔ آپ لوگ یہاں سے جائیں، یہ آپ کا معاملہ نہیں۔ وہ دروازہ بند کر چکا تھا۔ عفاف بیگم تو سر پر کٹ چکی تھی۔ عفیفہ نے انہیں سہارا دیتے زمین پر بٹھایا۔ ممی پلیز کام ڈاؤن، یہ لڑکا اپنی حرکتوں سے کسی دن میری جان نکال کر ہی چھوڑے گا۔ پتہ نہیں کہاں ہوگی وہ، اسے تو ہمارے گھر کا ایڈریس تک نہیں معلوم۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ، ہم اتنے ارسپانسبل ہیں؟ اللہ کیا کروں میں؟ ممی آپ پریشان نہ ہو، میں باسط سے کہتی ہوں، وہ دیکھتا ہے، زیادہ دور نہیں ہوگی۔ ہاں جلدی کرو، ابھی کہو اس سے۔ عفیفہ نے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگائی اور عفاف بیگم بھی اس کے پیچھے چل دی۔ بیڈ پر چٹ لیتے اسے اپنی ارد گرد سگریٹ کا دھواں ہی محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں مندے اسے بس وہ زہر بھرا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اسے اپنے سینے میں عجیب سی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بالکل ٹھیک کیا تھا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھتے مجھے اپنا شوہر، تو میں کی حفاظت کرتا پھروں اس کی؟ بلڈی چیپ گرل، بھاڑ میں جاؤ۔ کچھ ہی دیر میں اسی حالت میں پڑا رہا مگر اسے بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ہی اس کی سانسیں تیز ہوئیں، اس کی آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک کچھ عجیب سے خیالات لہرا گئے۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ اسے کہاں چھوڑ کر آیا تھا، مگر وہ واپس کیسے آ سکتی تھی؟ اس کا پاکستان تو تھا نہیں جہاں اسے اپنے گھر کا راستہ آتا ہو۔ اس کی آنکھیں ایک سیکنڈ میں کھلیں اور وہ اچانک ہی اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ایک پل میں چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ اس نے ایک نگاہ وقت پر دوڑائی۔ 9:45 ہو چکے تھے۔ وہ ایک سیکنڈ کی تیزی سے اٹھا۔ ڈیم اٹ! وہ غصے سے چلاتا اپنی شرٹ اٹھاتا باہر کی جانب دوڑ ہی پڑا تھا۔ وہ تیزی سے گھر سے نکلا تھا۔ اسے یوں جاتے دیکھ وہ دونوں دیکھ چکی تھی۔ گاڑی کی رفتار کافی تیز تھی۔ وہ اسٹیئرنگ چھوڑ کر اپنی شرٹ کے بٹنز بند کر رہا تھا۔ مصب نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کی اور وہ اسی جگہ پہنچا جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ گاڑی ایک طرف پارک کرتا تیزی سے نکل کر سڑک پر آیا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے ہر طرف دیکھا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ مصب کی دھڑکنیں بڑھ چکی تھیں۔ انتہائی سرد موسم میں ایک سنگل شرٹ میں بھی اس کا وجود پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ زالے! وہ بلند آواز میں اس کا نام پکار رہا تھا۔ ایک سے دوسری گلی مڑتے وہ پاگل سا ہو رہا تھا۔ انہیں کچھ منٹوں میں اس کی حالت یوں ہو چکی تھی کہ اگر وہ چند پل اور اسے دکھائی نہ دیتی تو اس کی دھڑکنیں اور بنائی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی۔ لیو! آئی سیڈ لیو می! وہ گلی کے اختتام پر پہنچائی کہ اس کی سماعتوں سے نسوانی سی آواز ٹکرائی۔ وہ تیزی سے مڑا اور اگلے ہی پل وہ رک چکا تھا۔ وہ اس کے سامنے تھی۔ اس کے ہاتھ میں شیشے کی ایک ٹوٹی ہوئی بوتل تھی جس کے تیکھے سرے پر خون لگا ہوا تھا۔ ایک کم عمر لڑکا زمین پر پڑا اپنے سر پر ہاتھ رکھے ہانپ رہا تھا اور دوسرا لڑکا اس کی ایک کلائی تھامے اسے کھینچ رہا تھا اور وہ اسے اپنے ہاتھ میں پکڑی بوتل سے اس کے سر پر وار کر رہی تھی۔ زالے! وہ بھاگ کر اس کی طرف بڑھا۔ مصب نے اس لڑکے کو کمر سے جکڑ کر اس سے دور پھینکا۔ زالے کے ہاتھ اور اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ تیزی سے ان دو لڑکوں کی طرف لپکا۔ آر یو گائز اوکے؟ وہ ان دونوں سے پوچھ رہا تھا، کیا وہ ٹھیک ہے؟ اور وہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی وہ لڑکی دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ پاگل لڑکی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ مار دوں گی میں تمہیں! وہ تیزی سے زمین پر پڑی اس لڑکی کی طرف بڑھی۔ مصب نے اس تک پہنچنے سے پہلے اسے تھام لیا۔ رک جاؤ میری ماں، ریلیکس ہو جاؤ، چلتے ہیں یہاں سے۔ سالے نے پلٹ کر اسے خود سے دور دھکیلا اور ہاتھ میں پکڑی وہ ٹوٹی ہوئی بوتل زور سے اسے دے ماری۔ وہ سیدھا مصب کے کندھے پر لگی تھی اور چند پل بعد اس کے کندھے سے ہلکا سا خون نمودار ہوا۔
مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، گو ٹو ہیل، وہ قدرے بلند آواز میں چلائی۔ وہ اپنی جگہ شل کھڑا تھا۔ اسے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ سالے نے اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کرنا چاہا مگر وہ ناکام رہی۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، دور رہو مجھ سے، اپنی یہ ہاتھا پائی فی الحال ایک طرف رکھو اور چلو یہاں سے، اس سے کہ پہلے کہ پولیس یہاں پہ آ جائے۔ اور تم نے جو بیچاروں کا حال کر ڈالا ہے نا، کم سے کم 3 ہفتوں کی جیل تو پکی ہے، چلو۔ وہ ایک قدم بڑھا تو سالے نے پورا زور لگا کر اسے روکا۔ لیو می اینڈ ڈونٹ ٹچ می، تم ایک مکمل پاگل اور کیئر لیس انسان ہو، تمہارے ساتھ جانے سے اچھا ہے میں جیل چلی جاؤں گی۔ اس کی بات کے اختتام پر انہیں اپنے پیچھے پولیس کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ ویسے نے دونوں ہاتھ سر کی پشت پر رکھ لی۔ لو آگے برات تمہیں رخصت کرنے۔ سالے نے اچانک ہی اس کے پیچھے دیکھا۔ فریز، ایک پولیس مین گن ان کی طرف پوائنٹ کیے بلند آواز میں بولا، پٹ یور ہینڈس آن یور نیک اینڈ ٹرن اراؤنڈ اینڈ یو ٹو اسٹے دیئر۔ وہ گن ان کی طرف تانے بلند آواز میں بولا۔ بس نے گہری سانس بھرتے دونوں ہاتھ اپنی گردن کی پشت پر رکھے۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، سرنڈر کرو، ورنہ یہ لوگ بات بعد میں سنیں گے اور گولی پہلے ماریں گے، وہ بھی سیدھا ماتھے پر۔ یہ تمہارا پاکستان نہیں ہے جہاں واردات کے 8 گھنٹے بعد یہ باراتی حاضر ہوں گے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ سالے نے ایک تیکھی نگاہ اسے دیکھتے دونوں ہاتھ سر کی پشت پر رکھے۔ پولیس اسٹیشن کے حال میں بیٹھے وہ سبھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مصب اور پولیس والے ایک آدمی نے ان سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے ان 2 لڑکوں کو دیکھا۔ ایک لڑکی کے سر اور گردن سے مسلسل خون نکل رہا تھا اور دوسرے لڑکے کے دائیں ہاتھ اور دایاں رخسار خون سے لت پت تھا، اور تیسرا آدمی شوہر نامدار، اس کے کندھے سے نکلا خون اس کی شرٹ بھگو چکا تھا۔ اس سے ایک لڑکی نے ان 3 آدمیوں کا یہ حال کچھ ہی پلوں میں کر ڈالا تھا۔ They were harassing her. That's what she do. وہ خاموشی سے بیٹھی اس کی اور پولیس والوں کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ مسلسل بول رہا تھا اور انہیں صفائیاں پیش کر رہا تھا۔ آخر کچھ دیر سر کھپانے کے بعد انہیں اسٹریٹ وائلنس کا جرمانہ ہو چکا تھا۔ مطلوبہ رقم ادا کرتا وہ اسی لیے پولیس اسٹیشن سے نکلا تھا۔ سالے نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی آزاد کروائی۔ چلو، وہ ایک قدم بڑھا، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ وہ غصے سے بولی، تو کیا مزید 3 لوگوں کا سر پھاڑنا چاہتی ہو؟ تم انتہائی بے وقوف انسان ہو۔ ہاں، اور تم تو عقل کی دیوی ہو نا۔ چپ کر جاؤ، بس چپ، وہ بلند آواز میں چلائے۔ سالے پلیز، یہ گھر نہیں ہے، چلو یہاں سے۔ وہ اس کی کھلائی تھامتا چل دیا۔ وہ مزاحمت کرتی خود کو آزاد کروا رہی تھی مگر ناکام۔ گاڑی گھر کے باہر آ رکی۔ وہ تیزی سے اترتی اندر داخل ہوئی۔ مصب نے اسے روکا۔ وہ حال میں داخل ہوئے تو آفاف اور عفیفہ اس کی طرف لپکی۔ لالا بیٹا، تم ٹھیک ہو نا؟ آفاف بیگم نے اسے گلے ہی لگایا تھا۔ وہ خاموش تھی۔ وہ دونوں اس سے بات کر رہی تھی مگر وہ ان کی ایک بات کا بھی جواب نہ دیتی، مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ مصب نے قریب آتے اس کا بازو تھاما۔ وہ ایک دم ہی بڑھا ہی کہ سالے نے پورا زور لگاتے اسے خود سے قدرے دور فاصلے پر دھکیلا۔ گیٹ اوے فرام می، وہ سرد لہجے میں بولی۔ آفاف بیگم نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ عفیفہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دیکھ رہی ہیں آپ اسے؟ اب میرا دماغ خراب نہ ہو تو کیا پھولوں کے ہار پہناؤں اسے؟ مصب خاموش ہو جاؤ اور جاؤ یہاں سے، آفاف بیگم نے بیچ میں بولنا چاہا۔ تائی جان، اسے آپ اسے سمجھا دیں مجھ سے دور رہے، ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گی۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس غصے سے بڑے انسان کی حد جواب دے چکی تھی۔ وہ اس سے زیادہ سپیڈ میں اس کی طرف بڑھا اور اسے کھینچتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ دونوں گنگ سی ان دونوں کو دیکھ رہ گئی۔ دروازے پر کھڑے شخص نے حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ فیفی، باسط کی آواز پر دونوں پلٹے۔ ہاں باسط، وہ اگھا گئی ہے گھر، مگر ہوا کیا ہے مومانی، اتنا تو بتائیں۔ ہمارے گھر سے دونوں بالکل ٹھیک نکلے تھے۔ اس لڑکے کا دماغ خراب ہو گیا، میں کیا کروں؟ آفاف بیگم نے سر پکڑ لیا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو ممی، انہیں بات کرنے دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ باسط نے بڑھ کر انہیں ڈرائنگ روم میں لے جاتے صوفے پر بٹھایا۔ جس طرح یہ دونوں لڑتے ہیں اس حساب سے جلدی فارغ ہو جائیں گے۔ چپ کرو تم، عفیفہ نے اس کے کندھے پر چپت رسید کی۔ قسم سے انہیں دیکھ کر واقعی لگتا ہے یہ دونوں آپس میں کزنز ہیں۔ باسط نے لب دبایا۔ زالے نے اسے خود سے دور دھکیلا۔ تم اوور ریئیکٹ کر رہی ہو زالے۔ میں کر رہی ہوں یا تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ ہاں، جب تمہارا دل کرے گا، جہاں دل کرے گا پھینک آؤ گے، اور جب دل کرے گا مجھے میری حد یاد دلاؤ گے۔ اس نے بیٹھ کے دیوار پر اس کے دونوں اطراف ہاتھ رکھے۔ خاموش ہو جاؤ ورنہ میں اپنی ہر حد بھول جاؤں گا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ تم کیا اب میرے ساتھ زبردستی کرو گے؟ وہ سب کی آنکھیں بڑی ہوئیں۔ تم جانتی بھی ہو زبردستی کسے کہتے ہیں؟ میں ہمیشہ تم سے تحمل اور صدوق سے بات کرتا ہوں، اور تم اسے زبردستی کہہ رہی ہو؟ وہ سب کی پیشانی سالے کی پیشانی سے جڑ چکی تھی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے روکے ہوئے تھی۔
مجھے مجبور مت کرنا سارے، جسٹ بیہیو نارمل. میں تم سے لڑائی یا بحث نہیں کرنا چاہتا. یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، کسی اور کو اس میں مت گھسیٹو. وہ بول رہا تھا اور اس کی سانسیں زالے کے مکمل چہرے کو ڈھانپ چکی تھی. تم ایک لاپرواہ انسان ہو. افسوس ہوتا ہے مجھے کہ میں نے تمہاری بات مانی. یہاں آ کر میں نے آج تک کی سب سے بڑی غلطی کی ہے. اس نے جبڑے پھینچے، اپنی پیشانی کو حرکت دیتے اس کے رخسار پر ٹکائی. تمہاری یہ ضد اور ہٹ دھرمی مجھے لاپرواہ ہونے پر مجبور کرتی ہے. مجھ سے دور ہٹو. اس نے دور دھکیلنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی. تم ہمیشہ بس اپنی ہی چلاتی ہو. تمہاری پسند، تمہارا غصہ، تمہارا فیصلہ. تم نے کبھی میری پسند پر دھیان دیا ہے؟ میں کیا چاہتا ہوں، میری پسند اور میری خواہش تمہارے لیے اہمیت نہیں رکھتی. وہ سرد لہجے میں بول رہا تھا. اپنی مرضی؟ ہاں، جس دن میں نے اپنی مرضی کی تو تمہیں بہت بھاری پڑے گا مصب اعظم. مجھے مجبور مت کرو. مصب کا چہرہ اب اس کے کان کے قریب تھا. سالے پلیز لسن ٹو می. میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی چاہتا ہوں کہ تم انکمفرٹیبل ہو. میں بس تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں اور اس میں کچھ غلط نہیں. سالے کو اس کا کان آگ میں تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. یہ ابھی ممکن نہیں. تم اس بات کو سمجھ جاؤ تو بہتر ہوگا. میں نہیں چاہتی ہمارا رشتہ بس ایک کسی بات کی وجہ سے خراب ہو. اس نے اس کا چہرہ خود سے دور کیا اور وہ دروازہ کھولتی کمرے سے باہر ہوئی. وہ اپنی جگہ پر شل کھڑا تھا. اس نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی اسے روکنے کی. وہ خود رک گیا تھا. مصب نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے گردن کی پشت پر رگڑے. وہ الجھ سا گیا تھا. وہ اسے ہر دفعہ یوں نظر انداز کر جاتی تھی. اس کے ذہن میں عجیب سی الجھن گھوم رہی تھی. عفیفہ اور آفاق بیگم سمیت باسط بھی کتنی دیر اس کے سامنے بیٹھا صورتحال دریافت کرتا رہا تھا، مگر وہ بس خاموش تھی. آفاق بیگم نے اسے ریلیکس کرنا چاہا. وہ اسے سمجھا رہی تھی مگر زالے کی سماعتوں میں اس کی باتیں مسلسل گردش کر رہی تھیں. میں جانا چاہتی ہوں تائی جان، میں یہاں نہیں رہ سکتی. کچھ دیر بعد وہ بولی تھی. بیٹا اس طرف سے تو میں تمہیں معافی مانگتی ہوں. وہ ہائپر ہو جاتا ہے مگر میرا بیٹا دل کا برا نہیں ہے. آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ نہ مجھے اس سے شکایت ہے نہ آپ سب سے. میں بس یہاں پر نہیں رہ سکتی. پلیز آپ اس سے بات کریں. وہ سب اسے سمجھا کے تک رہے تھے مگر وہ اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوئی تھی. باسط کو معاملہ کچھ سنجیدہ سا لگا تھا مگر فی الحال وہ خاموش رہا. وہ ان دونوں میاں بیوی کے معاملے میں نہیں آنا چاہتا تھا مگر اسے زالے کی فکر واقعی تھی کیونکہ وہ اپنے سائیکو بھائی کو اچھے سے جانتا تھا. غصہ آنے پر وہ اندھا اور بہرا ہو جاتا تھا. اسے یہ دکھائی دینا بند ہو جاتا تھا کہ اس کے مقابل کون ہے. تب وہ بس اپنا غصہ نکال کر ہی دم لیتا تھا. دن گزر رہے تھے. وہ اس سے مخاطب نہیں ہوتی تھی. آفاق بیگم نے زالے کا مطالبہ ماسب کے سامنے رکھا تو اس نے صاف انکار کر دیا. مدت پوری ہونے تک تو وہ بالکل بھی یہاں سے نہیں جا سکتی. وہ سب تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہم اس پر کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتے. اگر وہ نہیں جانا چاہتی تو نہیں رہنا چاہتی تو لیٹ ہر گو. آئی ول نیور لیٹ ہر گو. اور یہ بات آپ سب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں. اسے یہیں رہنا ہوگا اور وہ بھی میرے ساتھ. وہ گھر سے نکل چکا تھا. آفاق بیگم نے اس بات کا ذکر اعظم صاحب سے کرنا مناسب نہ سمجھا تھا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر کا ماحول خراب ہوگا. دوپہر کے 3 بجے کا وقت تھا. وہ بالکنی میں کھڑی سامنے کا منظر خاموشی سے دیکھ رہی تھی. اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا. سالے نے موبائل اٹھاتے اسکرین پر دیکھا. ابرار کا نام جگمگا رہا تھا. السلام علیکم، کیسے ہو؟ وہ اس سے بات کرتی واپس بالکنی کی طرف آئی مگر موبائل سے آتی خبر اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابھری. واٹ؟ تم کیا کہہ رہے ہو ابرار؟ وہ حیران سی ہوئی. عفیفہ نے اسے پریشان دیکھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. کیا ہوا لالا، سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے موبائل کان سے ہٹاتا ہے عفیفہ کی جانب گنگ سی صورت بنائے دیکھا. عیسیٰ نے رم اللہ کو طلاق دے دی ہے. کیا؟ وہ بلند آواز میں بولی. وہ تیز تیز سانسیں بھر رہی تھی. مجھے وہاں ہونا چاہیے تھا. اس حرامی انسان کی بے وقوفی کی سزا اس بیچاری لڑکی کو بھگتنی پڑتی ہے اور کوئی کچھ نہیں کر رہا. میں تو حیران ہوں سب کے سب اس قدر اندھے کیوں ہو چکے ہیں. سر عام حق کی تلفی ہو رہی ہے اور بڑے سے بڑے خاموش بیٹھے ہیں سب. وہ بیڈ پر رہ بیٹھی تھی. عفیفہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تھپکا. یہ ان دونوں کا معاملہ تھا لالا. اس میں کوئی تیسرا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. کیوں نہیں کر سکتا؟ 2 لوگوں کا معاملہ ہے تو کیا غلط ہوتا؟ باقی لوگ تو خاموشی سے تماشا دیکھتے رہیں گے. شادی کوئی مذاق نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی کھیل. جسے دل چاہا تو کھیل دیا اور جب دل چاہا تو تھو میری کہہ کر ایک طرف ہو گئے. وہ حیران تھی اس شخص کی عقل پر. چلا تمہیں تو پتہ چلا کہ یہ کھیل نہیں. اس نے اچانک دروازے کی جانب دیکھا. وہ دیوار سے لگ کر کھڑا تھا. زارا کے جبڑے سختی سے آپس میں جا ملے. ہاں یہ کوئی کھیل نہیں ہے، لہٰذا سمجھداری اور عقل سے کام لینا چاہیے. بالکل یہی میں بھی تم سے کہنا چاہتا ہوں. وہ رخ موڑ گئی. وہ اپنے قدم موڑتا جا چکا تھا.
عفیفہ کبھی اسے دیکھتی تو کبھی اپنے سو کالڈ بھائی کو، مگر وہ خاموش بیٹھی تھی۔ بہت غلط ہوا عفیفہ، بہت غلط، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتی مسلسل موبائل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اعلیٰ ولا کا ماحول کسی ویران جزیرے کی مانند ہو چکا تھا۔ اس گھر کی رونق اور روشنی تو جیسے کہیں کھو رہی گئی تھی۔ کوئی ایک انسان بھی ایک دوسرے سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ عالم صاحب تو اپنے کمرے سے نکلنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ گھر میں اس وقت صرف فرکندا بیگم اور ان کے بیٹے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ انہیں اپنے کیے پر رتی برابر بھی افسوس نہیں تھا۔ وہ معصوم لڑکی بے گناہ و بے قصور تھی، مگر یہاں بے گناہ ہونا ہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ موجودہ زندگی جینے اور زندگی میں اپنا مقام بنانے کے لیے ایک عورت کو اس قدر مضبوط تو ہونا چاہیے کہ وہ خود پر اٹھنے والی ہر ظالم ہاتھ کو کاٹ کر پھینک دینا بخوبی جانتی ہو۔ ابھی وہ اس کی بات کی پریشانی سے نکلی نہیں تھی کہ اس کے شوہر نامدار نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا تھا، اور وہ اور سالے الگ اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوں گے اس کے مطابق۔ سالے نے اس بات کو لے کر کافی احتجاج کیا تھا، مگر آفاق بیگم نے اسے یہاں کے رولز کے مطابق کافی کچھ سمجھایا تھا۔ اس کے مطابق یہاں بچے جب جوان ہو جائیں تو وہ ماں باپ سے ہی پاٹ لیتے ہیں، اور اس بات میں ان کی نہیں سرکار کی مرضی چلتی ہے۔ اعظم صاحب نے ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دے کر کچھ وقت کی مہلت لی تھی کہ جب تک ان بچوں کی شادی نہیں ہو جاتی وہ ساتھ رہیں گے، مگر خیر سے ایک کی تو ہو چکی، تو وہ مزید یہاں رہا تو ان پر کارروائی ہو سکتی ہے۔ سالے کا دل چاہ رہا تھا یہاں سے دھوئیں کی طرح غائب ہو کر اپنے ملک پہنچ جائے۔ اسے اب یہاں ایک گھٹن سی ہونے لگی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کچھ عرصہ مزید یہاں پر رہی تو مر ہی جائے گی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس پاگل انسان کا قتل کر ڈالے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کے ساتھ ایک الگ اپارٹمنٹ میں شفٹ ہونا پڑ گیا تھا۔ وہ خوش تھا، خوش نہیں مطمئن، اور ہر درم بھی وہ اب اپنے حساب سے رکھنا چاہتا تھا اسے۔ ہماری زبان میں کہو تو وہ اب اپنی بیوی کو اپنے طریقے سے چلانا چاہتا تھا، اپنی حد اور خواہشات کی لگامیں ڈال کر، مگر مقابل بھی ظالے قدیم تھی۔ اسے لگامیں ڈالنا مشکل نہیں، ایک ناممکن عمل تھا، اور یہ حقیقت تھی، اور اس حقیقت سے مذہب اعظم جلد ہی واقف ہونے والا تھا۔